चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मिलके इस खित्ते को एक्चुअली बहुत आगे लेके जा सकते। अपने घर में भी और अपने दोस्तों में भी मैं सबसे बोरिंग आदमी हूँ। हर जगह अच्छा बुरा बनता है, अब हमारा भी अच्छा बनना शुरू हो गया है। तो फ़ायदा किसका है? सरकार। थाने में नहीं कोई पूछ रहा, आप कोर्ट्स में जाओ कुछ नहीं हो रहा, तो फिर नफरतें ऐसे ही जन्म लेती हैं। जितने प्रोटेस्ट चाइना में होते हैं उतने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होते। अच्छा, कोई भी कुछ, अब जब तक मेरी लाइफ में शामिल हुए बगैर कर रहा है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। यहाँ पे बड़ा कुछ हो चुका है। हमने इतनी चीज़ें सुनी थी कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होता। बीबी लीडर थी। हाँ, इस वक्त बताएं कौन है? अगर आप बोरिंग हैं तो बाकी क्या शाहकार होंगे। हफ्ते में 7 दिन शो करने के बाद मेरे पास कोई नई बात रहती ही नहीं कहने के लिए। लेडी मैकबेथ बार बार हाथ क्यों धोंदी सी, पूरा उन्होंने मुझे जो है घोल ना, के पिला दिया। ये सिर्फ यहाँ ही है जो कहते हैं कि हमें सब पता है। हमें सब पता है। क्या आपको पता है कि फेसबुक आपसे पैसे ले लेता है लेकिन आपको नहीं देता? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ से इट ऑल विद इफ़त उमर। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमेशा से ज़हानत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए इर्रेसिस्टिबल होती है। कोई भी ज़हीन, चाहे पर्सनली मुझे पसंद हो ना हो, मैं जानती हूँ ना जानती हूँ, उसका दुनिया के किसी हिस्से से ताल्लुक़ होता है, उस शख्स की मैं ऐसे रिस्पेक्ट करती हूँ जैसे उस्तादों की जानी चाहिए। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनसे मैं इम्प्रेस होती हूँ। इनसे मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस्ड इसलिए हूँ कि ये सिर्फ अपनी ज़हानत कोई लफ्ज़ी बातों में या बुकिश बातों में इजहार नहीं करते, तंज़ो मज़ा में कर जाते। ऐसी कड़वी बात जो कई दिन आपकी नींदें हराम कर देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं, ये यूँ माइक पकड़ते हैं, हंसी मजाक में कर जाते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो वाकई इतना बड़ा जिगरा रखते हैं, जो अपना मजाक भी उड़ाते हैं और उसी तंज़ो मज़ा में, मजाक में किसी का दिल दुखाए बगैर वो कड़वी बात कर जाते हैं जिनकी अब करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। और अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो वो वाकई बहुत दिलेर और बहुत ज़हीन है। जी हाँ, समझ तो आई गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। अली आफ्ताब सईद की। क्या हाल है जनाब? मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने हमेशा से, मैं मैगज़ीन्स में देखता होता था, टीवी पर देखता होता था, मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि मेरी आप तक एक्सेस होगी। और मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है अब और लोगों को बताते हुए कि इफ़त मेरी दोस्त है। ओह, ये तो तुमने बड़े चालाक हो, यंग हो, खूबसूरत हो, तुम्हें पता है कि पहली औरत को कोई एक आध बात कह दो, उधर बात पे उन्हें फिर कुछ कहना ही नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इंटरव्यू देने से कितनी जगह? मैं बड़ा तंग होता हूँ, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि मैं अब 7 दिन हफ्ते में शो करता हूँ। आई नो। और हफ्ते में 7 दिन शो करने के बाद मेरे पास कोई नई बात रहती ही नहीं कहने के लिए। और मुझे किसी के पास जाना आना बैठना मसला नहीं है, मुझे उनके शो का सोचकर होता है कि अगर मैं जाऊंगा और वही बात जो मैं पहले करके आया हूँ कर दूंगा तो क्या फ़ायदा। शायद आज ऐसी कोई बात ही ना हम करें, तो मेरे पूरी पे कोशिश। मुझे भी थोड़ा सा वो क्रेडिट दे दो इस बात का। जाहिर है आज इंटरव्यू में मेरी पहली आपसे इस तरह की बात हो रही है तो ये भी क्लीशेड क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू नो द सर्कमस्टांसेस जिसमें आपकी परवरिश हुई, वो क्या थे कि ज़हन में इतनी सोसाइटी के अंदर जो भी हो रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है ना वो जाहिर है ज़्यादातर लोग कर रहे हैं तो हो रहा है ना, आप क्यों नहीं कर रहे? वो क्या वजह थी, वो क्या परवरिश थी कि माशरे की जो गलतियाँ जो अब फाइनल हो गई कि गलतियाँ, क्योंकि हम अक्सर ये भी कहते कौन बताएगा जी गलती है या नहीं गलती है, तो व्हाट वर द रीजंस कि यू? मेरा ये ख्याल है कि वो देखें गलती, और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे बड़े अरसे से सवाल चलते रहे कि वो गलत है भी कि नहीं। Yeah. अभी भी हम कई चीज़ों के बारे में डाउटफुल हैं। गलतियाँ मैं ख़ुद भी बहुत करता हूँ, सभी करते हैं। थोड़ा सा जो है ना एक मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचने का तरीका,
وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گھر کی پرورش اور لکیلی گھر سے باہر بھی جس طرح کے لوگ ملے. مطلب ایک تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کی وہ ظاہر ہے جاب تو کچھ اور تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ آدمی ہیں, وہ پینٹ بھی کرتے ہیں. واو ہی از اے پینٹر. مطلب وہ اگین وہ کوئی ایسے نہیں کہ جس کی کوئی ایگزیبیشنز ہوئی ہوں, لیکن گھر پہ ہمارے ان کی کچھ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں. واو سو یعنی کہ ایک آرٹسٹک ماحول. بالکل. پھر ان کو موسیقی کا بہت زیادہ شوق, پھر ان کو وہ ایک فلم اور میوزک کے ان کی جو یاداشت ہے, آپ ان کے سامنے کوئی دھن. تو میں تو غلط بندے کو بلا لیا انٹرویو کے لیے, نیکسٹ ان کا ہے اب. تو وہ آپ کو اسی وقت اس کا لیریسسٹ, اس کا میوزک ڈائریکٹر, اس کے ساتھ کوئی ٹریویا اگر اٹیچڈ ہے تو وہ سنا دیں گے, بتا دیں گے. وہ تو آپ بھی ہیں. وہ انہی سے تھوڑا سا, میری تو یاداشت ان سے مطلب 1/6 بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے پھر میرا بھائی, میری بہن, وہ سب لوگ جو ہے نا, ان سب کے اندر موسیقی اور یہ فلم اور یہ سارا چیزیں تھیں. تو وہ کیونکہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بڑا ہوا, میں سب سے چھوٹا تھا, تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہی کا پھر مطلب اگر آپ میرے گھر آئیں کبھی, جو یور موسٹ ویلکم, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب اکثر لوگ میرے حصے مزاح کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے گھر میں بھی اور اپنے دوستوں میں بھی. میں سب سے بورنگ آدمی ہوں. ہاں, مجھے اگر آپ گھر میں بھی اور مجھے آپ اپنے دوستوں میں بھی دیکھیں گی, اگر میں کسی کمرے میں بیٹھا ہوں تو میں ایک کونے پہ خاموشی سے بیٹھا ہوں گا, کیونکہ اب تو میں نے آنا ہے بھیا, کہ آپ ہو رہی ہیں تو باقی کیا شاکار ہوں گے. مجھے بس وہ عادت پڑ گئی کہ آلویز سراؤنڈ مائی سیلف ود انٹیلیجنٹ پیپل, مطلب ایسے لوگ جن سے میں کچھ سیکھ سکوں. مطلب مجھے مزہ آتا ہے مجھے ٹھڑک ہے جملے کا, تو میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں, ان لوگوں سے ملتا ہوں جو کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک ون لائنر دیتے ہیں. ٹھیک غلط کا مسئلہ نہیں ہے, ہم پنجابی ہیں نا, بالکل, تو ہم سب پانڈ ہیں کہیں نہ کہیں, جان جائے پر جملہ نہ جائے. جملہ نہ جائے. ہاں, تو بس وہ اس کی وجہ سے مطلب میں جو باتیں کرتا ہوں ان میں سے شاید مشکل سے 30% ہوں جو میری ہوں. وہ ساری جہاں میں بیٹھتا ہوں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ بس تھوڑی سی جگالی ہو کے باہر آ رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں مطلب اگین یہ ماڈل یہ سکسیزفل ہے یا نہیں, لیکن انٹرنیٹ پہ یا ویسے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے کہ میں ہر وقت بہت ذہین لوگوں کے ساتھ, جس طرح آپ کہہ رہی تھی, میں بیٹھتا اٹھتا ہوں. آئی نو, اس سے ایک ایج میں آ کے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے. اور میں تو ان لوگوں کو سکسیزفل کہتی ہوں جو چھوٹی عمر میں بڑے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھے, اور بڑے والے جب ینگ کی محفل میں بیٹھتے, جو اب میں کر رہی ہوں, اور جو آپ بڑوں کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں, میں آپ جیسے بچوں کی محفلوں میں بیٹھ کے سیکھ رہی ہوں. بالکل بالکل. اور نہیں, میں تو خود اب کہاں میں چھوٹا رہا, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بھی کچھ اس طرح کے کام کے سلسلے میں میرے سلسلے بنتے رہے کہ ینگ کراؤڈ کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا, اور ابھی بھی میں ان سے بہت زیادہ سیکھتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں یہ آپ بڑے سے نہیں سیکھ سکتے, یہ آپ ہمیشہ چھوٹے سے سیکھتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. ہم تو اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں آتا ہے. جب آپ کسی چھوٹے, اسی لیے آپ عموماً جب کسی چھوٹے کو کہیں نا کہ یار تم یہ کیوں نہیں کرتے, میں تمہیں بتا رہا ہوں روڈ ٹو سکسیس یہ ہے, وہ آپ اس کو جتنا مرضی انسسٹ کر لیں وہ نہیں کرے گا. وہ کوئی اپنے راستہ نکال رہا ہوگا, کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس نے رہنا نہیں, اس راستے نے دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے. تو میں تو مطلب میرا جو آج ذریعہ معاش ہے, مجھے آج سے 3 سال پہلے اس کے اسپیلنگ بھی نہیں تھے آتے. اور وہ کیا ہے؟ مطلب پیٹریون, ون آف دی انکم اسٹریمس. اور اسی طرح ایک ویسے آپس کی بات ہے, مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا. ہاں, تو اسی طرح آج سے 3-1 سال پہلے ایک ینگ میوزیشین مجھے ملا, اور اس نے کہا برو کیا سین ہے, تو میں نے کہا برو کچھ بھی نہیں سین. تو اس نے کہا برو یو شوڈ بی آن پیٹریون. واٹ از دیٹ؟ ہاں, وہ اس میں ہے کہ جس طرح وہ پرانے طرز پہ لوگ آپ کے پیٹرنز بن جاتے تھے, تو ابھی بھی جن کو آپ کا کام پسند ہے وہ آپ کو ریکرنگ پیمنٹس دیتے ہیں ہر مہینے, سو دیٹ یو کین. وہ کیسے بنتے ہیں؟ اچھا یہ ہم بعد میں بات کریں گے. سو اگین یہ اسی طرح جس طرح آپ حیران ہو رہی ہیں اسی طرح میں حیران ہوں, اور میں نے کہا کوئی کیوں کرے گا. اس نے کہا برو کرتے ہیں, تو میں نے بنایا اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, تو وہ اب ایک انکم اسٹریم ہے. اسی طرح آپ کو مطلب نئے سے نئے لوگ, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فیس بک مونیٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی, تو وہ ہوا کہ جی پاکستان سے تو ہوتا نہیں ہے, باہر سے کروا لیں. اچھا, وہ باہر جس سے رابطہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے اور لائف ٹائم
جو آپ کا چینل ہے وہ ہماری نہیں، ملکیت ہے. اگر باہر سے ہوتا ہے تو اپنے کسی رشتے دار سے کرا لیں. ایگزیکٹلی وہ تو ایک طریقہ ہے کہ رشتے دار سے کروا لیں پھر, لیکن رشتے دار کو بار بار تنگ کرنا کہ اب یہ اپلوڈ کر دو, اب یہ کر دو, اب ان کی کوئری آ گئی ہے, اب ان کو وہ کیس کھل گیا, وہ مسئلہ ہو جاتا. تو وہ باہر جس سے رابطہ کرتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ لائف ٹائم چینل آپ کا ہمارا. اچھا وہ مجھے اب میری جنریشن کے لوگوں کو بڑا, تو وہ میں نے ریفیوز کر دیا, نہ کر دی. اور میرا یہ تھا کہ یار آپ 5 سال کا کانٹریکٹ کر لیں, 3 سال کا کانٹریکٹ کر لیں, کوئی اس میں ایگزٹ کلوز ہو. اور اچھا میری ایسی ایک ینگ بچے سے بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھو نا یہ ہو رہا ہے, تو یہ تو اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ. اس نے کہا کر لو. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے پتہ نہیں 3 سال بعد فیس بک نے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا, بیچ میں سے جو نکلتا ہے کماؤ اور نکلو. اب وہ یہ تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. ہاں پلیٹ فارمز کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں, کدھر سے کیا ہو جائے. آپ اگر پھر آپ نے کر لیا. اچھا وہ میں نے, میرا وہ ویسے ہی ہو گیا, وہ میرا بغیر کسی سلسلے کے ہو گیا اس طرح کی کچھ چیز کرنے کے. وہ اور بات ہے کہ میں اتنا تنگ ہوں فیس بک مونیٹائزیشن سے, کیونکہ وہ اکثر ان کا وہ جب آپ پہ کوئی اعتراض لگاتے ہیں, مثلا انہوں نے میری کچھ دن پہلے ریلز پر مونیٹائزیشن ختم کر دی کہ میں چوری کا کانٹینٹ یوز کرتا ہوں. اچھا اب میں نے تو کوئی ایسی ریل آج تک لگائی نہیں جس میں یا تو میری شکل نہیں ہے یا میں نے اپنے ہاتھ سے شوٹ نہیں کی ہوئی, اور میں تو بیک گراؤنڈ میوزک چوری کا کیا اوریجنل بھی نہیں یوز کرتا. تو دیر از نو وے ٹو ڈسپیوٹ دیٹ. اچھا وہ 3-4 مہینے بعد کھول بھی دیتے ہیں. اگین دیر از نو پرسن دیٹ یو کین کانٹیکٹ. وہ کمپیوٹر ہے, وہ آپ کا وہ خود ڈیسیجن لے رہا ہے, وہ خود ڈیسیجن لے گا. پھر اب ان کا لیٹلی دوبارہ یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. میرا تو پاکستان میں رہتے بھی کیونکہ مونیٹائز ہو گیا تھا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یو ار بیسڈ ان اے کنٹری جہاں پہ ہم نہیں پیسے دیتے. تو ان کے مسئلے اتنے ہیں کہ میں بڑا تنگ ہوں, جس کی وجہ سے مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستانی سرکار اکثر پلیٹ فارمز کو بند کر دیتی ہے, جب دلایا, اور ہم آپ اور میں اس پہ بڑے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ جو فیس بک اور انسٹا اور ٹک ٹاک ہے, اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ سرکار کو بین نہیں کرنا چاہیے. بین کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, بین تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بالکل. لیکن اس پہ کانٹینٹ کریٹرز کو, سرکار کو, سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, اور کہنا یہ چاہیے کہ جی ہم اس کا بائیکاٹ یا پارشل بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک مونیٹائزیشن ٹول ہمارے ملک میں وہ لے کر نہیں آتے. آپ دیکھیے, آپ ٹک ٹاک کے اوپر, آپ انسٹا کے اوپر, فیس بک کے اوپر جتنے ایڈز لگانا چاہیں آپ لگا سکتی ہیں, لیکن ایز اے کانٹینٹ کریٹر جب آپ کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ تو پاکستان میں. تو they are using your content but you're not getting something out of it. Plus they are using your credit card. آپ ابھی کریڈٹ کارڈ کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو بوسٹ کرنا چاہیں, اپنے کانٹینٹ کو بوسٹ کرنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں, تو they will accept your money but they will not pay you money. تو آپ کو پتہ ہے محبت 1 way نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے 2 way. Exactly. تو اس پہ بائیکاٹ ہونا چاہیے میرے خیال میں, اور کنسنسس ڈیولپ ہونے کے بعد. اور اس سے ظاہر ہے پروڈکٹس کو, برانڈس کو بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ اب ہماری زیادہ تر جو پروموشن ہے وہ انہی پلیٹ فارمز پر ہو رہی ہے. لیکن شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے کی اگر ایک افیکٹو قسم کی کیمپین چلے, It will work. یہ مجبور ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ اپنا جو نہیں, تو اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ, لیکن کنسنسس بلڈنگ میں گورنمنٹ کام آ سکتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ان لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, سو یہ جو آگہی کی مہم ہے نا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک آپ سے پیسے لے لیتا ہے لیکن آپ کو نہیں دیتا, یہ وہ زیادہ ایفیکٹولی چلا سکتے ہیں. میں اور آپ آج سے اپنے شو میں کریں, میں اپنے شو میں کروں گا, لیکن جس قسم کی ریچ سرکار کی ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی. سو یو تھنک کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری اب بن گئی ہے کہ ویئر گورنمنٹ شوڈ انٹروین؟ دیکھیں انٹروین, یا اٹس اگر ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے جو روزگار کا ذریعہ ہم نے اپنا لیا ہے اس میں ان کا فرض ہے کہ اس کو ہمارے لیے بہتر کیا جائے. دیکھیں ہوگا کیا کہ جب یہ مونیٹائزیشن شروع ہوگی تو پیسے وہاں سے پاکستان میں آئیں گے, اور روپیز میں, مطلب ٹیکس سارا وہ ایگزیکٹلی وہاں سے ڈالر آئیں گے, اور سرکار آپ کو روپے دے گی, وہ بھی انٹر بینک ریٹ پہ. تو فائدہ کس کا ہے؟
सरकार का। तो कौन से मिनिस्टर हैं जो हमारी इसमें हेल्प कर सकती हैं? मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा साहिबा? अज़मा साहिबा पंजाब की हद तक, अता साहब फेडरल की हद तक, इस पर उनको चाहिए कि वो काम करें। और अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदिश नहीं, बस आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना कि इस तरह से कुछ हो सकता है। फिर ये है कि ये तो सरकार है, सरकार की तो खतो किताबत चलती है, ये तो ईमेल डाले मार्क और ज़करबर्ग को। वैसे भी आजकल तो थोड़ी सी इज्जत भी पाकिस्तान की बनी हुई है इसी में कर ले, बिकॉज व्हाट आई हर्ड वाज कि इन सब इस रीजन में एवरीथिंग इज अंडर पड़ोसी मुल्क। वो तो खैर वहाँ पे हर जगह ही छाए हुए हैं, लेकिन जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे टिकटॉक हो गई, इंस्टा हो गया, वो वहाँ से सुना डिस्करेज किया जाता है हमारे कंटेंट के को सीरियसली लेना। देखें, नेटफ्लिक्स का तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली सरकार ने राब्ता किया था नेटफ्लिक्स से। नेटफ्लिक्स ने कहा कि हम आने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में, और हम तो जिस मुल्क में भी जाते हैं हम तो 600-700 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, और वहाँ की इंडस्ट्री ज़ाहिर है खड़ी हो जाती है। तो लेकिन आप फिर गारंटी दें कि हमारे पे वहाँ हर 2 दिन बाद केस नहीं हुआ होगा कि ये जो कंटेंट आ गया है इसने लोगों का इस्तेकाक मजरू कर दिया है, लोग माइंड कर गए हैं। तो इधर सरकार ने कहा जी इस किस्म की तो हम कोई गारंटी नहीं दे आई सकते। डेंट गेट इट। देखो नेटफ्लिक्स तो घर घर में है, हम्म। तो कौन कह रहा है कि ये हो गया है? पाकिस्तान में भी अगर आएंगे तो हमारे ही ड्रामे चलेंगे ना। नहीं, एग्जैक्टली। सो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जब बनाता है ना, ओके, तो उसमें कंटेंट किस किस्म का चलेगा वो डिसाइड वो करते हैं। उनका डिसीजन है। अब एक पाकिस्तानी मेड ड्रामा है जो कि नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, जिसके कंटेंट से आप या मैं या कोई बंदा जैसे भी हुए ना 2-3 कंसर्न सिटीजन जो होता है, तो वो कंसर्न सिटीजन अगर हर रोज़ अदालत पहुंच जाए और कहे कि ये ड्रामा रिमूव करवाएं या इसका ये सीन रिमूव करवाएं या इनको यहाँ पे ऑपरेशंस बंद करें, या तो वो कहते हैं वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। तो हम क्योंकि इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, तो इसलिए नहीं, अगर चलो कोई कोर्ट में चला भी गया, बट गवर्नमेंट कैन डिस्करेज दोज केसेस। वो गवर्नमेंट तो आप देखिए ना, गवर्नमेंट तो अब कहती है कि हमारा और कोर्ट्स का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोर्ट्स एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हैं, वो खुद मुख्तार हैं, वो जो फैसले करते हैं। आपने रिलीफ लेना है, आप कोर्ट के पास जाएं, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? मैं हैरान हूँ कि एक इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस डर से कि कोई हमारे मुल्क का बंदे का दिल ना टूट जाए, क्योंकि माइंड तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। और फर्स्ट टाइम, मतलब जितना भी लोग कह दें, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है, इतना कंटेंट बन रहा है कि उसमें से 2-3 बहुत ज़बरदस्त निकल ही रहे हैं। अब मैं नहीं इस तरह कह सकती हमारे ड्रामे ऐसे ऐसे, हर जगह अच्छा बुरा बनता है। अब हमारा भी अच्छा बनना शुरू हो गया है, हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया है, हमारी एक्टिंग बेहतर हो गई है, हमारे एक्टर्स नेचुरल एक्टिंग करना सीख गए हैं। एंड अगर मैं बैठ के यहाँ पे कोरिया के प्लेस इतने शौक से देखती हूँ, तो हमारे भी ऐसे बहुत सारा काम हो रहा है कि वहाँ के लोग भी बैठ के एंजॉय करेंगे। मैं इस बात की पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और करते भी हैं अक्सर। अभी जो जी के लिए 3-4 चीज़ें बनी, इट्स वाई एक जो मुझे भी नहीं पसंद आया था, भाई बात ये जो पसंद नहीं आया मत देखो ना, उस पर केस करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा देखें, अभी बड़ा प्राइड भी लेती है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कि जी हमारे ड्रामाज इंडिया में देखे जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, वो नंबर्स साबित भी करते हैं कि वहाँ पर देखे जा रहे हैं। अगेन वो नंबर्स पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, अल्लाह और तरक्की दे, हम तो चाहते हैं तरक्की हो, हमारा भी कोई रोज़गार लग जाए इसी सिलसिले में। लेकिन ये कहना कि पूरा इंडिया हमारे ड्रामे देख रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा फार। या अच्छा, अगेन जिस तरह से आपने कहा ना, अब प्रोडक्शन क्वालिटी जो चीज़ है वो अब इतनी सबके जो है ना उसमें आगे, रीच में आ गई है, टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है। अब ये मसला नहीं रह गया कि हम क्वालिटी नहीं दे सकते, हमारी प्रोडक्शन इंडिया के मुकाबले की नहीं हो सकती ड्रामे की, ये बात अब दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा, अब जो मसला है वो सेंसरशिप का ही है कि हम शायद हर तरह के मौजू पर ड्रामा नहीं बना सकते, और चले मौजू भी छोड़ दें, हमारी लैंग्वेज का बहुत मसला है।
وہ لینگویج کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک زیادہ تر ڈراماز میں جو میں لینگویج سنتا ہوں وہ میری آپ کی زبان ہی نہیں ہے. وہ لنگو نہیں بدل پا رہے ہم, کنٹمپریری نہیں کر پا رہے. اگر گالی دینے کی اجازت نہیں ہوگی, دیکھیں اب یہ تو پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو گالی نہیں دیتے, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس میں گالیاں نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں جو کسی وقت کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو گالی نہیں نکالتے, جب ان کو کوئی بہت خوشی ہوتی ہے تو بھی گالی نہیں نکالتے. میں تو ایسے لوگوں کو بہت کم کو جانتا ہوں. تو جب میں ڈرامہ کا ایک سین دیکھ رہا ہوں, بلکہ پورا ڈرامہ دیکھ لیا میں نے, اور اس میں گالی ہی نہیں آئی, تو میں تو ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہا اس کیریکٹر کے ساتھ. اینڈ اگین اٹ ڈپینڈس واٹ کائنڈ آف اے کیریکٹر یو آر پلئنگ. اینی وے, یہ تو بہت سارے مسائل ہیں سو ہیں. اگین میں آپ کے سیٹائر کی طرف آتی ہوں. کوئی میرا خیال ہے 12-13 سال پہلے ایک گانا میں نے سنا تھا آلو انڈا. تو آلو انڈا پہ مزے سے آ رہے تھے کہ کتنا کیوٹ گانا ہے اور ایویں ہوں, لیکن پھر وہ جب پورا سنا تو دیٹ واز اے ویری ویری brave, intelligent satire in those times. ٹھیک ہے, and I'm sure تب تو آپ اور بھی ینگ تھے. آلو انڈا کیسے بنا اور بغیرت بریگیڈ کا کیا مطلب تھا؟ ہم نے اس دور میں ایک بینڈ بنا, میں دانیال طلعت اس میں مینلی تھے, پھر بعد میں ہم ایک گٹارسٹ حمزہ کو لے کر آئے. پہلا گانا جو ہے اس میں وہ دانیال نے بنایا تھا, رکشا لکھا تھا, تو وہ ہم اسی کو پرفارم کر رہے تھے ان دنوں میں, اور وہ لیکن کبھی ریلیز نہیں ہو سکا. تو اس کی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ چل رہی تھی, تو دانیال میرے گھر آیا اور یہ لیٹ تھا, اسٹوڈیو کا ٹائم جلدی کا تھا, ہم نکلے تو ان کے ادھر رہ گیا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ گھر میں آلو انڈے بن گئے تھے, تو بڑی لڑائی ہوئی, اس قسم کی اس نے کوئی اسٹوری سنائی. اور اس کے بعد ہم بالکل اسٹوڈیو کے قریب پہنچے تو اس نے نا پیچھے گانا شروع کر دیا کہ میری ماں نے پکائے آلو انڈے, میں نہیں کھانے, مینوں لگ دینے گندے. اس نے اتنے کیے تو میں نے نا وہیں سے گاڑی موڑ لی کہ اسٹوڈیو پھر کبھی جائیں گے, ابھی پہلے گھر چلتے ہیں. تو وہاں بیٹھے تو پھر ہم نے اس کو لکھنا, کمپوز کرنا. So you used to write together. تو وہ یہ اس طرح سے بننا شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے یہی پہلے ریکارڈ کیا, یہی پہلے ریلیز ہوا, اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا, پھر وہ رکشا تو رہ ہی گیا. پہلے یہ آیا, پھر اس کے بعد کیا تھا دھنک دھنک, لیکن اگین دھنک دھنک سے پہلے پیسے کی گیم ریلیز ہوا, دھنک دھنک بعد میں ریلیز ہوا. پھر اس کے بعد جذباتی, پھر اس کے بعد پہن دی سیری. تو یہ وہ ساری پہنتی سری میں تو جو آپ کو پتہ نا, عام محفلوں میں ہم یہ گاتے ہیں, اپنا حال تیری پہن دی سری, جینا ہوا محال تیری. کوئی تیری بات ہو رہی تو ہم گا کے آپ کے سر میں کہتے ہیں اس کو جس کو کہنا ہے ہم نے. بٹ اتنی بریو کامنٹری, تو فیڈ بیک کیا تھا؟ فیڈ بیک بہت پازیٹیو تھا, مطلب ظاہر ہے مکسڈ تھا. اور اصل میں جب ریلیز کے بعد تو بہت مزہ آ گیا. وہ تو رات کو 11 بجے میرے خیال میں اپلوڈ کیا, اور صبح جب میں سو کے اٹھا ہوں تو اٹ واز ایوری ویئر. وہ نوولٹی فیکٹر تھا. یہ آلو انڈے کی بات کر. لیکن ریلیز سے پہلے جو ہے نا بڑا مسئلہ تھا کہ وہ, میں نام نہیں لوں گا, مختلف لوگوں کے پاس لے کے گیا کہ اچھا یہ کرنا ہے ریلیز, تو وہ سب نے کہا کہ نہیں 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 نہیں, یہ تو اس کو تو ہاتھ بھی مت لگاؤ, بس دوڑ جاؤ. تو وہ ظاہر خیر ہر گانے سے پہلے پھر مجھے احساس ہوا. دیٹس آئی ہیو آلسو ریئلائز کہ جتنا ہم ڈرتے ہیں نا, اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے, اور ہم سمجھتے تھے ڈرنا چاہیے, اب ایسی بھی کوئی بات نہیں. میرے گھر تو بیگو کبھی نہیں آئی. ہاں دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ ٹیسٹفلی کر رہے ہو یا کریس. There's a line. ہاں There's a line. تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا پھر اس میں مجھے لگتا ہے اور بھی بہت سارے باتیں ہوتی ہیں. مطلب ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کو باہر سے کہیں سے پیسے نہیں آ رہے, مطلب اکاؤنٹس وغیرہ سب کچھ ویریفائبل ہے, ایکسیسیبل ہے. ویسے کتنی شرم کی بات. مطلب میں ڈکی بھائی کی کہانی سن کے میں نے کہا یار میں سانو کسی نے پوچھا بھی نہیں. بتا ہم نے نہ ہی کرنی تھی, لیکن نہ پوچھنے میں مجھے ذرا کم میں نہیں. آپ کے شو کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ناؤ آئی ایم اوپن ٹو آفرز.
یہ مجھے ایک گیمبلنگ سائٹ کی آئی تھی آفر. Hmm. ہاں وہ میں نے نہ بھی نہیں کی, مجھے پیسے بڑے کم دے رہے تھے, اس وجہ سے ڈیل نہیں بن سکی. سو ظاہر ہے ایک یہ والا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ کیا آپ کی کوئی لائلٹیز رہی ہیں کسی کے ساتھ, کیا آپ وہ سوئچ کر رہے ہو. تو اگین ویسے تو اس ملک میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اگر یہ آپ کے کچھ چیک باکسز ہیں جو کہ ٹک نہیں ہیں تو دین یو گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگز آلسو. یس, پالیٹکس میں انٹرسٹ اتنا کیوں, وہ آ گیا. اور اتنی ینگ ایج میں میوزیشین بننا چاہتا تھا اور میں کسی کو نہیں جانتا تھا, کوئی ایکسیس نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. ایک نیوز چینل کی ہائرنگ کے لیے ایڈ لگا اور میں پتہ نہیں کیوں میں اس کے انٹرویو کے لیے چلا گیا. وہ میں اس کے انٹرویو کے لیے گیا تو وہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جب میں اٹھ کے گیا تو وہ سوائے ایک جو ڈائریکٹر صاحب تھے جو پورے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے تھے, ان کے علاوہ تو باقی سب نے ایسے کر کے وہ نام پہ کٹل گیا کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کون تھا اور یہ کیوں تھا اور یہ تھا کیوں. وہ انہوں نے کہا کہ وہ عبدالرؤف صاحب نے اچھا کہا کہ اس کو رکھ لو. تو وہ سارے بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو کیوں رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کریکٹر ہے, یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا. واو. وہ اس چکر میں ہائر ہو گیا. مجھے نہ پتہ تھا کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے, نہ مجھے پتہ تھا کہ پنجاب نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں کوئی فرق ہوتا ہے, نہ مجھے پتہ تھا سینٹ کوئی چیز ہوتی ہے. میں کورا ہی چلا گیا اور ادھر مجھے پہلا سال بڑا ہی مشکل تھا کہ اینڈ واٹ واز یور جاب؟ یا سو آئی واز پروڈکشن ایسوسیٹ. اور اوپر سے میرا اس میں کانٹریکٹ میں تھا کہ اس کی جب تک یہ بی اے نہیں کر لیتا تب تک اس کی تنخواہ 8,000 روپے سے نہیں بڑھے گی. شکر کرو 8,000. تو پھر اسی وجہ سے میں نے پھر بی اے کا پرچہ دیا. You were that young? ہاں اوکے. تو وہ بلکہ وہ بھی بڑا ایک وہ تھا کہ جب میں پاس ہو گیا بی اے میں کسی طرح, اور وہ بھی بی اے کا میں نے داخلہ مطلب وہ پرائیویٹ میں نے جمع کروا دیا. تو وہ اس میں نے لوگوں سے پوچھا کہ سبجیکٹ کیا لینے ہیں. لوگوں نے کہا جی کہ ایجوکیشن وچ نمبر آندے نے تے جرنلزم چ نمبر آندے نے, پنجابی چ نمبر آندے. میں بھی جڑا پرائیویٹ والا کیتا سی بیکاز آئی واز ان پنجاب یونیورسٹی, تو ایم ایف اے ہوتا تھا نا وہاں پہ. تو پتہ نہیں کس لیے مجھے بی اے کرنے کی ضرورت پڑی تھی. پرائیویٹلی کوئی پیپرز تھے کیا تھے, ایسے میں لیتے سی. تو میں نے وہ لے لیے اور اس کے بعد میں کتابیں لے کے آیا اور میں نے پڑھنے کی کوشش کی. تو میرا تو دماغ گھوم گیا کہ یہ تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور یہ تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. اور مطلب ایجوکیشن میں سوال مختلف ہوتا ہے, ہر سوال کا جواب ایک ہی ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا وہاں پہ پھر ایک میرے دوست تھے ذیشان حسین جو کہ اب بہت مشہور ہیں, بال والا کے نام سے سب کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میری گل سن, تو جڑے سبجیکٹ میں کہنا نا وہ کر لے تے تینوں پاس میں کرا داں گا. بس تو نہ ویکھنا کہ میں کدوں ویلا ہوا. جدوں میں ویلا ہوا نا مینوں لے کے تے اتنے چلا جائیں. تو اوپر نہ ادھر میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو خالی پڑا ہوتا تھا, تو میں تینوں کرا داں گا. اچھا پتہ نہیں میں نے کس آپ کو پتہ پاکستان میں ایک عذاب بن جاتا ہے سبجیکٹ چینج کروانا. ریئلی؟ پتہ نہیں سفارشیں, رشوتیں, پتہ نہیں کیا کچھ. حالانکہ ورنہ اگلے سال کسی طرح سبجیکٹ چینج کروائے. پھر وہ میں نے ان کو کہا جی جب وہ ویلے ہوتے تھے تو کیا تھے وہ سبجیکٹ؟ وہ تھے فلسفی, انگلش لٹریچر اور اسٹیٹس. اچھا اسٹیٹس ایک سمجھ آ جائے تو آ جائے, پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی تو جو مرضی لکھ کے آؤ. آپشنل تھا اسٹیٹس. تو وہ اب وہ فلسفی اور انگلش لٹریچر جو تھا نا وہ پھر انہوں نے مجھے کہا, میں ان کو بتاتا تھا کہ ہوں تو فری بیٹھے ہو آ جا. پھر اوپر جا کے نا وہ شروع ہوتے کہ تینوں پتہ ہے سوفسٹاں کی فرق سی تے ایرسٹوٹل کی کہندا سی سوکریٹ لیڈی میکبیتھ بار بار ہاتھ کیوں دھوندی سی. پورا انہوں نے مجھے جو ہے گھول کے پلا دیا کھڑے کر کے سارا کچھ. وہ پھر میں نے جا کے پرچے دیے, میں پاس ہو گیا. 1.5 سال نوٹس بورڈ پہ سے میری ٹرانسکرپٹ نہیں اتری, اس پہ تھا کہ پپو پاس ہو گیا. کون سی ڈویژن آئی تھی یہ نہیں مجھے یاد, لیکن میں پاس تھا. تو جب اتنی پالیٹکس میں آپ سوری وہ آپ کی بات بیچ میں رہ گئی کہ پالیٹکس پھر وہ جب مجھے تھوڑا سا مزہ آنا شروع ہوا نا چینل میں نیوز کی وجہ سے,
تب تک میں نے اپنی البم بھی بنانی شروع کر دی ہوئی تھی، کیونکہ میں تو میوزیشین بننا چاہتا تھا. Okay. تو میں نے البم بنانی شروع کر دی، اور وہ جو پیسے آتے تھے اور مہینے کا خرچ ہوتا تھا اس میں سے جو بچتا تھا وہ البم میں جاتا تھا. میں کچھ 5 سال 6 سال میں البم بناتا رہا اور ساتھ نوکری کرتا رہا. 6 سال بعد جب وہ البم کمپلیٹ ہوئی تو اس کا پہلا گانا آخری گانے سے نہیں ملتا تھا. 6 سال میں ٹیکنالوجی بدل گئی، میوزیشنز ایوالو کر گئے، اکوپمنٹ بدل گیا، اسٹائلز بدل گئے. میں نے کہا یار یہ تو ضائع ہو گئے، 6 سال ضائع ہو گئے زندگی کے، اور پیسے بھی اور سب کچھ. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ البم نہیں کرنی. اچھا. کیونکہ مطلب پیسے ہوں تو پھر کر بھی لیں. اس کے بعد پھر ہمارا ایک تھیٹر گروپ بنا. اس تھیٹر گروپ میں دانیال ملا. پھر اس کے بعد ہم نے بینڈ بنایا. پھر اس کے بعد یہ ساری واردات جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. آپ پہ بینڈ ٹوٹ گیا؟ نہیں، بینڈ نہیں ٹوٹا. بیسیکلی وہ اپنا کام کرنے لگ گیا، میں اپنا کام کرنے لگ گیا. سب اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے. تو ویئر اسٹل فرینڈس، ابھی بھی ملتے ہیں. یعنی پھر زندگی ہاں لائف ہو گئی. لائف ہیپنڈ. اگین کمنگ بیک ٹو پالیٹکس، تھوڑے کڑوے ہو آپ پالیٹکس کے بارے میں. مطلب مجھے بھی انٹرسٹ ریسنٹلی ہوا، کوئی 10-15 سال پہلے میں نے بھی نہیں کچھ پتا سی. میں اس بات کا کریڈٹ ہمیشہ عمران خان کو دیتی ہوں کہ انہوں نے مجبور کیا کہ ذرا ہسٹری پڑھ لو، کیونکہ ان کی باتیں بینگ اے فین بڑی ڈس اپوائنٹنگ جب مجھے لگی اور بڑی ان ریئلسٹک لگی، تو میرا انٹرسٹ پیدا ہوا. سو آئی گیو ہیم دس کریڈٹ. تو مجھے تو بلکہ تھوڑی سی آفٹر گیٹنگ ان ٹو اٹ اینڈ اسٹڈنگ اباؤٹ اٹ پالیٹیشین سے تھوڑی ہمدردی ہوئی. بٹ آپ کا مجھے تھوڑا غصہ نظر آتا ہے، مجھے تھوڑا تکلیف آپ کے بیان میں نظر آتی. وائی سو؟ اصل میں یہ بالکل میری بھی بڑی ہمدردی رہی، اور کائنڈ آف ہے بھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیشنز کو جتنی تنقید سننی پڑتی ہے وہ اس کے حقدار تو ہیں، لیکن کئی اور حلقے ایسے ہیں جو شاید ان سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے، اور اس کی وجہ سے میری بڑی ہمدردی رہی بھی، آج بھی تھوڑی سی ہے. آج کم میں تو جو واحد مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک تو زیادہ بدلتے نہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کے اندر بھی ماضی میں اگر کچھ تھوڑا بہت تھا تبدیلی لانے کا جذبہ، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بتدریج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے. Don't you think so it happened after عمران؟ کیونکہ جتنا کام ہوا تھا نا وہ زیرو پہ چلا گیا. دیکھیں یہی نا میری اس میں میں ڈس ایگری کرتا ہوں. Okay. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مساق جمہوریت تھا، اگین میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں. میرے خیال میں بہت اچھی چیز تھی اور وقت کی ضرورت تھی. اور دیکھیں And that's the way. بالکل دیٹس دا وے. وہ زبردست چیز تھی اس وقت، اور رستہ بھی کیا تھا. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی ایک چیز ایک شخص کی وجہ سے ختم ہو گئی، تو پھر وہ ان دا فرسٹ پلیس کوئی بہت مضبوط چیز ہی نہیں تھی. مطلب ہم نے عمران خان سے پہلے بھی گورنر راج لگتے دیکھے، ہم نے عمران خان سے پہلے بھی سنا کہ سڑکوں پہ صدر کو رگیٹ دیں گے. ٹھیک ہے، وہ کوئی اتنی مضبوط چیز نہیں تھی کہ ایک شخص سے ٹوٹ گئی. اور میری کوئی لو لاسٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کو لے کے، بالکل بھی نہیں اب تو. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جو کلیمز ہیں نا، اچھا اگین ان کا قصور اتنا نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنی جنریشن میں دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کئی دفعہ ایسے جذبات آپ کے اندر جنم لیتے ہیں، کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ اس ملک سے بدلہ لو. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے وہ ہم خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن ایسے جذبات ابھرتے ہیں کہ یار ہماری when you go through such thing کہ اپنے ہی ملک میں آپ سے ایسا سلوک کیا جائے کہ دشمن بھی نہ کرے، تو پھر تو غصہ تو آئے گا. بالکل. اور آپ دیکھیں نا کہ مطلب ہمارا آپ کو بے روزگاری دیکھنی پڑے یا آپ کا لائف سٹائل آپ دیکھو کہ کمپیئر کرو اور دوسروں کے ساتھ، ہیلپ لیسنس آپ کو کہ آپ کو جاؤ تھانے میں نہیں کوئی پوچھ رہا، آپ کورٹس میں جاؤ کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر نفرتیں
ایسے ہی جنم لیتی ہیں نا. بالکل ایسے جنم لیتی ہیں. سو اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ جو اس وقت ہماری پولیٹیکل لاٹ ہے یہ ہمارے سے بھی بڑے ہیں عمر میں, تو اگر ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہو تو انڈرسٹینڈیبل ہے. تو چیزیں, ایک تو یہ کہ میرے خیال میں نئی قیادت کو سامنے آنا چاہیے. اینڈ بائی نئی قیادت نا ینگ لوگ, مطلب اگر نئی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک 80 سال کا بندہ 60 سال کے بندے سے ریپلیس ہو رہا ہے تو وہ اتنی کوئی نئی قیادت نہیں ہے. یا آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں اگین ہمیں نا وہ اکثر یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہوتا ہے کہ اب ملک ٹھیک ہونے لگا, اب مطلب, اور اس کی کوئی ایک مثال دے دی جاتی ہے کہ یہ دیکھا ہے ابھی یہ چیز ہو رہی ہے نا تو اس مسئلے کو صحیح طرح ٹیکل کر لیا گیا نا, اس کا مطلب ہے اب ملک ٹھیک ہونے. ملک نہیں ٹھیک ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کو کتنے مرضی اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیں, فنڈامنٹل سیم ہے. جب فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں گے نا تو اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کو ٹھیک طرح سے ڈیل نہ کیا جائے, اس میں بھی بھانڈ ہو سکتی ہیں. لیکن جب فنڈامنٹلز چینج ہوں گے نا تب آپ کہیں گے کہ اچھا ملک اب صحیح رستے پر چل پڑا ہے. اور وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ ہاں, وہ فنڈامنٹلز جو ہے نا وہ پرانے لوگوں کے لیے چینج کرنا بہت مشکل ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو ایکچولی ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہوں گے تو اس لیے وہ ان کو چینج. لائک گیو می این ایگزامپل. جی, فنڈامنٹل سے مطلب یہ ہے شخصی آزادی, کام کرنے کی بھی, اور جو جس کا دل کرتا ہے وہ کرنے کی. وہ شخصی آزادی بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ تب تک یہاں پر, ہمیں بڑا شوق ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لینے کا. یہاں پر آپ آج کوئی کام کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگے گا ریڈ ٹیپزم اتنا زیادہ ہے, آپ کو اتنے NOC لینے پڑیں گے کہ آپ وہ کام کبھی شروع ہی نہیں کر پائیں گے. The difficult. پھر آپ اسی طرح مطلب شخصی آزادی میں آپ جو شخص اپنا جو ریلیجن فالو کرنا چاہتا ہے, اگین اگر آپ یہ نہیں کرنے دیں گے تو ہم تو ادھر مطلب ظاہر ہے مطلب وی آر یوز ٹو لیونگ ہیئر, وی نو کیسے چلنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اس ملک میں رہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بالکل باقیوں کو سوچو. بالکل. جو واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کر سکتے اس طرح کے ماحول میں. آپ کو ماحول کھولنا پڑے گا, آپ کو ہر وہ چیز دینی پڑے گی جو کسی بھی ملک میں دستیاب ہے تاکہ وہاں سے لوگ آئیں, وہ آ کر ان کی مرضی, ان کی جس سے نہیں کرنا نہ کر. ایگزیکٹلی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کے ایونیوز بھی ہونے چاہیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ٹورزم بڑھے, باہر سے لوگ آئیں, تو سٹینڈرڈ تو آپ کو وہی رکھنا پڑے گا نا. اگر دبئی میں ہے, اب تو سعودی عرب میں بھی ہے. سعودی عرب کا ابھی کنفرم نہیں ہے, نہیں ہے کنفرم, لیکن یہ ہے کہ بالکل وہ دیکھیں سعودی عرب جو ہے نا وہ ایک اور طرح کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ باقی ممالک کو دیکھیں, باقی ممالک میں اگر سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اگین یہاں پہ نا جب بھی آپ کو, اگین اس میں سیاستدان, اس میں بیوروکریسی, اس میں سارے ملوث ہیں, شامل ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری کوئی اخلاقی اقدار کے خلاف ہے یہ, کسی بھی چیز سے جب روکنا ہو. پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز لیگل ہو جائے گی نا, ابھی کون سی چیز ہے جو آپ پروکیور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ایسی بھی ہیں جو آپ سوچ باہر بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. پرابلم کیا ہے, جب لیگل ہو جاتی ہے نا تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ جاتا ہے سرکاری خزانے میں. جب وہ انلیگل ہوتی ہے نا تو پھر سرکاری خزانے میں کچھ نہیں جاتا, جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان میں حصے بٹتے ہیں. سو جب ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ اخلاقی اقدار کے خلاف ہے, ایسے نہیں ہے. اس میں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے, لوگوں کی روزگار بھی نہیں, لوگوں کی دہاڑی جڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے نہیں ہونے دیتے, یہ میرا خیال ہے, جو کہ غلط ہو سکتا ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ واحد ملک ہے جہاں پہ ریلیجس جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو بہت طاقت دی گئی ہے اور سوچ سمجھ کے دی گئی ہے؟ دیکھیں بالکل, یہ جو
اگین ریاست نے یوز کیا ہے مختلف جگہوں Yeah, پر yeah. ان کو. لیکن طاقت بہت ان کو مل گئی. بالکل. ابھی پرابلم یہی ہے نا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ بالکل یہاں پر سب کو ہر قسم کی چیز کی اجازت ہونی چاہیے. جو جتنا ریلیجس ہونا چاہیے اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. میرا یقین ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی پیسفل رکھنے کے لیے مذہب سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. بٹ اگین وہ تو آپ کا پرسنل, میرا پرسنل. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اس چیز کو کیٹر نہیں کریں گے کہ دنیا کیسے چلتی ہے, ہم نے ملک کو ویسے چلانا ہے, تو ملک نہیں چل سکے گا. آپ کو پیسے کمانے ہیں یا نہیں کمانے. پیسے اگین سرکار کمائے گی کہ کچھ افراد جو طاقت میں ہوں گے وہ کمائیں گے. یہ فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. جب تک یہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں. تو جب یہ تک فیصلہ اتنے سالوں میں کیوں نہیں ہو سکا؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ Nobody wants it. nobody wants it. اس میں ہمارے سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں. اینڈ اگر یہ ہو گیا تو پھر پبلک کو اس طرح کنٹرول کرنا بھی تو مشکل ہو جائے گا نا. جب اویئرنیس پہ اویئرنیس آئے گی, لوگوں کو اپنے رائٹس پتہ چلیں گے اور ان کو ایک پروگریسو ورلڈ کی خوشی کا ذائقہ ملے گا, تو پھر یہ کنٹرول کیسے کریں گے؟ اور مطلب ڈرتے ڈرتے میں کہہ رہی ہوں, مذہب جب پالیٹکس میں یوز ہوتا ہے نا, تو اس سے بڑا کنٹرول کوئی اور کنٹرولنگ ٹول کوئی اور مضبوط نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے خیال میں کنٹرول تو بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی دہاڑی ماری جائے گی بس, صرف پرابلم اتنا ہے. آپ کے سامنے ایک اتنی بڑی اگزامپل ہے چائنا. ٹھیک ہے, چائنا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے, جیسے کہ ان کی اتھارٹیرینزم ہے. جیسے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے الیکٹ ہوئی, وہ کتنے عرصے رہے گی, اس کو چینج کرنا چاہیے نہیں. یہ چیزیں عام لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے. لیکن اس سے کسی کو کوئی پرابلم ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں جتنے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے انہوں نے اٹھائے ہیں, وہ انسانی تاریخ میں آپ کو اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی. صحیح بات. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کا یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ وہاں پہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. جتنے پروٹیسٹ چائنا میں ہوتے ہیں اتنے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتے. اچھا, وہاں پہ اگر آپ کا کوئی بھی ذاتی پرابلم ہے, آپ کو کوئی بھی بلدیاتی مسئلہ ہے, آپ کی گیس کنیکشن کا مسئلہ ہے, آپ کی سڑک کا مسئلہ ہے, ادھر لوگ باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں, اپنی باتیں منواتے ہیں. دیکھیں جو چیز ایک انسان کو کی ضرورت ہو سکتی ہے اس پہ اس کو مکمل آزادی ہے, وہ پروٹیسٹ کرے, وہ اپنے آواز اٹھائے, وہ اپنا کام کروائے, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے کہ جی وہ ٹاپ لیڈرشپ, پھر یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں وہ کس طرح سے انٹروین کریں گے, کون سی کمپنی جب کس تھریش ہولڈ سے اوپر جائے گی تو اس میں کتنا حصہ سرکار کا ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ آرگیو نہیں کر سکتے, تو کوئی بات نہیں. ایک اس طرح کا نظام پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہو کیا سکتا ہے, آپ کو یہ نظام لانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پر خوشحالی آئے گی تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر کون ہے, اصل میں پاور کس کے پاس ہے. اور اگین ایسا ہی کیا جہاں بادشاہت ہے پورا UAE, ادھر بھی لوگ اتنے ان کو سہولیات دی ہیں کہ آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. اگر آپ کی عوام خوش ہے, whoever is leading, وہ خوش رہیں گے. ایگزیکٹلی. اب وہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جو کام کرنا ہے کسی بھی قسم کا, کاروبار سے لے کے تو انٹرٹینمنٹ تک, اس کا ٹیکس سرکار کو جائے گا یا سرکار میں جو لوگ ہیں ان کو جائے گا. اس سے فیصلہ ہو جائے گا. تو یہاں پر جو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ جی اگر ہم نے یہ کر دیا تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اٹھ کھڑا ہوگا اور بڑے مسائل ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ فیصلہ یہاں پہ یہاں نہیں کھڑے ہوں گے لوگ, کچھ بھی نہیں ہوگا.
यहाँ पे बड़ा कुछ हो चुका हुआ है. हमने इतनी चीज़ें सुनी थी कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता. सो बुनियादी बात यानी कि इमरान खान के 3 साल से अंदर हैं, क्या क्या उन बेचारों की तवक्कुआत थी, क्या हुआ? वो भी आप देख लें. इसके अलावा जब कहा जाता था कि जी फलाना ऑपरेशन कर दिया तो फिर पंजाब तक आ जाएगी बात, और बेतहाशा और बातें. ठीक है, मतलब रिलीजियस लीडर्स ऐसे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो अनटचेबल है, इनको तो ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा. फिर हमने देखा 4 महीने जेल में रहे, कुछ भी नहीं हुआ. सो बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर रियासत जो चाहे कर सकती है. अब अगर वो नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि जो लोग उसका हिस्सा हैं वो नहीं चाहते कि ये हो. अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक. चलिए अब आपसे मैं थोड़े फन सवाल कर रही हूँ. अगर आपके पास ये फैसले की कुव्वत हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर टू डिसऑर्डर टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे हम आ गए. अब पता है कि या तो चाइना साइड पे जाना है या अमेरिकी साइड पे जाना है. आपके हाथ में फैसला हो, आप क्या फैसला करेंगे? देखिए, मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ इस न्यू अलायंस से. हमारी जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है ना, उन्होंने फ़िलहाल तो बड़ा अच्छा एक इक्विलिब्रियम रखा हुआ है कि जिसमें मैं नाराज़ कहती हमसे हूँ कि अमेरिका भी मज़ा नहीं ही है. आ गया है बिल्कुल, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी. हम खुद हैरान हो गए. एडी इज्जत. तो ये बड़ा अच्छा है. अगर ये किसी तरह कायम रह सके तो इससे अच्छा कुछ हो बस नहीं साइडें सकता. तो लेनी पड़ेंगी ना. देखिए, फिर ऑब्वियसली अब राइजिंग पावर जो है वो चाइना है. मतलब जितना पैसा उन्होंने कमा लिया है, अब वो लोग कहते हैं कि अब जब टैरिफ वॉर सारी चल रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि जी अब अगले कुछ अरसे तक हम कंज्यूमर इकोनॉमी भी बन सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है. तो इस वक्त तो जाहिर है थोड़ा सा अब ऊपर को जा उन्होंने रहे हैं. साबित कर दिया. डू यू थिंक इंडिया वुड एवर बिकम पार्ट ऑफ दिस यूनियन, कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मिलके इस खित्ते को एक्चुअली बहुत आगे लेके जा सकते? अल्लाह करे. और मुझे लगता है कि यहाँ पर इवेंचुअली हम उस तरह से लवी डवी हों या ना हों, लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं एडवेंचरिज्म, वो शायद ख़त्म हो जाएगा. उसकी वजह ये है कि अमेरिका, आपको पता है कितने अरसा वर्ल्ड सुपर पावर रहा, आज भी है. तो उसने अपने इर्द गिर्द हमेशा इंश्योर किया कि सब कुछ ठीक रहे. तो अब जबकि चाइना जो है वो सुपर पावर बन रहा है या बन गया है, तो वो भी इंश्योर करेगा कि उसके इर्द गिर्द सब कुछ हाँ बस काम चाइना ते हुन साडा. तो वो बाकी मुल्क भी, मतलब जो इस खित्ते में है, वो भी कंप्लाई करेंगे मेरे ख्याल में. अच्छा, कोई सुपर पावर अल्लाह कह रहा है आज मैं दे रहा हूँ, क्या लोग है? ये तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें लेना नहीं, चाहूँगा. एक है चॉइस. सुपर पावर, सोचो, थिंक अबाउट इट. मेरे ख्याल में अच्छा गाने की सलाहियत. नहीं, गा तो आप लेते हो, इट्स नॉट अ सुपर पावर. ओके, मैं अच्छा नहीं गा सकता, मेरा लिमिटेड टैलेंट यू है. वांट यू अगर अल्लाह कह के आज मैं आपको एक सुपर पावर दे रहा हूँ तो क्या आवाज में क्या चाहोगे? कि सब सुन के पागल हो जाएं, सब सुन के बेहोश हो जाएं, या तुम्हारी बात मानना शुरू कर दे? नहीं, मैं हर चीज़ जो सोच रहा हूँ वो मैं गले से अदा कर सकूँ. ओह वाह. ओके. और ऐसा कोई स्किल जो यूं तुम्हें गिफ्ट में मिल जाए, क्या वो स्किल लेना चाहोगे गाने के अलावा? बताना. हाँ, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहूँगा मैं चाहूँगा कि मैं कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पढ़ के तो किसी भी कंपनी, किसी भी मुल्क, किसी का भी जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकूँ. यानी तुम्हें इकोनॉमिक्स पे फुल अबूर आ जाए. फुल अबूर आ जाए. अगर मौका मिले तो पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में? फ्यूचर में. क्यों? क्योंकि पास्ट का तो मुझे पता है. ओके. कैसे पता है? कहानियां भी तो हो सकती हैं. बिल्कुल हो सकती है, उसमें बाज़ गश्त भी होगी, लेकिन एक आइडिया तो है ना. फिर कई दफा दिल नहीं करता कि जाके देखें, असल से सीखी.
ہاں لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جس قسم کی مینٹل اسٹیمولیشن کی مجھے عادت پڑ گئی ہے نا وہ پاس میں مزہ ہے, بور ہو جاؤ گے. دنیا میں بہت چیزیں بہت زیادہ بڑی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں, کئی دفعہ وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتی ہیں. تو کیا لگتا ہے تمہیں آج کل کی دنیا میں سب سے اوور ریٹڈ کیا فیکٹ ہے, اور از موسٹ اوور ریٹڈ؟ کیا آپ کہتے ہیں اللہ؟ اوور ریٹڈ جو ہے نا وہ ویسے تو بہت ساری چیزیں آپ کو لگتی ہیں, لیکن میرا ذہن جس طرح سے کام کرتا ہے نا میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتا ہوں, جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, میک سینس. مطلب آپ دیکھیں نا, مطلب ایک آج کل ایک چیز ہے کہ انسٹاگرام فالوئنگ کی وجہ سے آپ کے اور طرح کے روزگار جڑے ہوئے ہیں. بالکل ہیں. ہاں تو وہ آپ کو شروع میں آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی, انسٹاگرام پہ میں کسی اور قسم کی پوسٹ لگا رہا ہوں اور کام مجھے کسی اور قسم کا مل رہا ہے. But you have to understand. ہاں It's لیکن economics. ہاں وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ نمبرز ٹرانسلیٹ ہو رہے So ہیں. it's not overrated. ہاں Okay. ایک گانا اگر ساری زندگی مطلب ایک ہی گانا گا سکو تو وہ کون سا گانا ہوگا؟ یہ اتنے سارے ہیں. سوچو اگر ایک ہی گانا ہے ساری زندگی اور کوئی گا ہی نہیں سکتے تو چلو اپنوں میں سے بتا دو. چوز ون آف یور سانگس. ون آف مائی سانگس تو وہ تو وعدے. پھر سناؤ بھی تو. وعدے کیا ہوئے تمہارے وعدے, چاند سے اتارے وعدے, یوں ہی تھے وہ سارے وعدے, ہو گئے ہوا. دھوکے کھائے ہیں یہ کیسے دھوکے, بات بات پہ یہ دھوکے, سادگی نے پائے دھوکے, یہی تھی خطا جھوٹے خواب تھے یہ جھوٹے, ٹوٹے کانچ ہو کے ٹوٹے, چھوٹے اعتبار چھوٹے, اور کیا دیکھے وقت کے تماشے, دیکھے آس کے دلاسے, دیکھے درد اچھے خاصے, اور کیا. اگر چوائس مل رہی ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں تمہیں آ سکتی ہیں یا سارے انسٹرومنٹس بجانا آ سکتے ہیں تو کیا چوز کرو گے؟ انسٹرومنٹس. ریئلی؟ اوکے. ریڈنگ مائنڈس کی اگر تمہیں پاور مل جائے یا انویزیبل ہونے کی تو کون سی چوز کرو؟ ریڈنگ مائنڈس. ریئلی؟ ورنہ انویزیبل ہو کے بھی تو آپ کو پتہ ہی چل ہی جائے گا اگلا کی ہے, باقی لوشے بھی آنے. یہ کہ دیکھ کے بڑا صدمہ نہ لگ جائے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اپنی اگر تمہیں کوئی آ کے کہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کس ڈیٹ پہ ڈیتھ ہوگی یا کس وجہ سے ہوگی, دونوں میں سے کیا چوز کرو گے یا کچھ بھی نہیں؟ میں بالکل نہیں جاننا چاہتا, میں بڑا خوف زدہ ہوں موت سے. یہ تو ہر انسان ہے, ہماری کمزوری یہی تو ہے, اسی کی وجہ سے تو ہم اتنی کہانیاں بنتے رہتے. اگر کسی فکشنل ورلڈ میں ایک ہفتے کے لیے جانے کا موقع ملے, لائک میں اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ پرستان جا سکتے ہیں, آپ ہاگواٹس جا سکتے ہیں, یا آپ ایلین میں کہیں, تو کہاں جانا پسند کرو گے؟ Think about your favorite series and all these fictional worlds. Where would you like to go? ہاں ہاگورٹس ہے انٹرسٹنگ نا, ہے. ہائے ہیری پوٹر ورلڈ میں چل. اچھا میں ویسے عمر یار کے پرستان میں بھی جانا چاہوں. اچھا وہ میں نے اس میں پڑھے نہیں ہوئے, یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے. بیکاز آپ کی جنریشن یہاں سے ہم نے عمر یار میں, اور وہ جو امیجنیشن میں آپ کو پڑھ کے آتا ہے وہ مجھے نہیں لگ سکتا کہ کبھی فلم بن سکتی ہے اس میں, کیونکہ جو پڑھ کے آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ لیکن ہیری پوٹر نے ڈسپوائنٹ نہیں کیا تھا, بیکاز آئی آلسو ریڈ اٹ. میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے آج تک کوئی ہیری پوٹر نہیں دیکھی, صرف پڑھی ہے. میں وہ You won't be risk ہی نہیں لے disappointed. سکتا. No, you won't be disappointed. That's اب ایڈوانس اتنے ہو گیا ہے سب کچھ کہ اگر گھر میں آگ لگ گئی ہے, سارے گھر والے تم نے بچا لیے, پر ایک چیز لے جانے کا اب ٹائم ہے بس, کیا لے کے؟ موبائل فون.
फिर भी क्या लगता है कि एआई आगे जाके हमारे लाइफ टाइम में आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकेगी? जो आर्टिस्ट है ना, उसका आज जो भी काम है वो चेंज हो जाएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, आप मुस्तकबिल की बात कर रही हैं, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से अपने आप को तब्दील करना शुरू करें, क्योंकि जो आज एक आर्टिस्ट कर रहा है ना, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा कुछ नए में। लाइक जैसे कि एक्सप्लेन। हाँ, जैसे कि अब आप अगर म्यूज़िक की उसमें बता देता हूँ कि अरेंजमेंट करना, अरेंजर एक जॉब है, ठीक है। मतलब आपने एक धुन बना ली, उस पर लिरिक्स लिख लिए, अब सोचना है ना कि इस पर किधर क्या बजेगा, तो वो तो सुनो एआई ने तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये कोई ऐप है? जी, उस पे क्या करते हैं हम? उस पे आप करते ये हैं कि वो एक बेसिकली वेबसाइट है, $10 की जो उसकी सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको कोई 2500 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। एक गाना जो आप उससे बनवाते हैं वो तकरीबन आपके 5-10 क्रेडिट्स लेता है। कैसे बनवाते हैं? हाँ, सो आपने उसमें अपने गा के आपने उसमें अपनी धुन डाली, उसके बाद आपने उस पर प्रॉम्प्ट लिखने शुरू किए कि आपको किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए। सो वो आपको बना बना के गाने सुनवाता जाता है, ओह पूरे के वाओ, पूरे, मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड, अरेंज्ड, प्लेड गाने। और फिर आप उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हो स्टेम्स लेके कि मुझे इसमें से ये चीज़ पसंद है, उसमें से ये चीज़ पसंद है, कोई हो सकता है आपको पूरा का पूरा पसंद आ जाए। आपने उसमें से कुछ भी नहीं लेना बजी हुई चीज़, आपने खुद म्यूजिशियंस बुला के चाहे बजवा लें, आपको समझ आ गई कि मैंने करना क्या है। और आपको इतनी चॉइसेस मिल हाँ, गई। आपको अनलिमिटेड चॉइसेस है। आपका सुर भी ठीक कर देता है। नहीं, सुर ठीक करने के लिए तो वैसे ही बहुत अरसे से अब चीज़ें हैं, मतलब वो तो ये अक्सर मैं ना शोज़ वगैरह पे सुनता हूँ ऑटो ट्यूनर तो बहुत पुरानी चीज़ है। हम मतलब मैंने कभी ऑटो ट्यूनर यूज़ नहीं किया, हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम तो अब मैनुअली ट्यून करते हैं, एक एक नोट को ना माउस के पॉइंटर से पकड़ के हम हाथ से ऊपर नीचे करते हैं, तो सुर तो अब प्रॉब्लम ही कोई नहीं। एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लाइक एक्टर्स, और ये जो हम पैसे अपने उसके ही लेते हैं ना कि इस रोल में इफ़त ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, इससे हमारी डिमांड बढ़ती है। हाँ, इसको अभी काफ़ी अरसा लगा। इसको अभी लगे, जैसे अभी हमने उसमें देखा है कई सारी जो फ्यूचरिस्टिक सीरीज आई हैं कि आपकी शक्ल ले ली जाएगी और उसके बाद उन्होंने क्या सीन बनाना है, क्या पहनाना है, क्या करना है। हाँ, असल में नहीं, वो मसला नहीं है। देखें, वो तो मुमकिन तो आज भी है, लेकिन इसके लिए रेंडरिंग इतनी चाहिए, इसके लिए इतनी मशीन्स चाहिए। मे बी देयर कम्स अ टाइम कि ये यूं हो जाए। हाँ, तो फिर तो बिल्कुल वो आप और मैं खुशी से देंगे। हम हाँ, लोग कहेंगे है कि ना? यार ये हमारा ले जाओ एवटार। सानू कुछ नहीं, फिर भी नहीं, सानू नहीं कम मिलना। वो एक अलग इशू है, लेकिन अभी जितना उसमें पैसा लग जाएगा ना, उससे बेहतर है कि वो मुझे आपको कास्ट कर ले। है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम अपने में से कोई इमोशन डिलीट करना चाहो तो क्या करोगे? जाहिर है गुस्सा, मतलब ये नहीं कि मेरे में ज़्यादा है, बहुत कम है, लेकिन जो है थोड़ा सा मैं उसको भी निकालना चाहता हूँ। अच्छा, निजी गल। बाकी जो एम्पैथी है, हर्ट है, जेलसी कई दफ़ा होती है, ये नहीं? हाँ। बेवकूफ़ी, स्टूपिडिटी, हाँ, कई दफ़ा इमोशंस। क्रिपलिंग किस्म की एम्पैथी भी होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। चलो सोच लेना आप, मैंने तुम्हें ये सवाल दे दिया, थिंक अबाउट इट। अगर कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है और कोई इसकी सजा भी नहीं है, समथिंग विच रियली क्रीप्स यू, वो क्या ऐसी चीज़ है कि तुम जाओ के उसका मुकाबला करो? दुनिया में तो इतना इनजस्टिस नहीं, है। देखो, व्हाट रियली क्रीप्स यू, लाइक कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें बहुत नफरत है, लेकिन बिकॉज आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो सोशली और महफिल में बैठे अच्छा, हुए। मतलब दिल तो कई दफ़ा करता है इंसान को चपेट लगा दें, मतलब तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन इफ़ यू आर अलाउड।
ہاں وہ جب کوئی کیوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے. انوسینٹ یعنی تمہارا اشارہ لڑکیوں کی طرف ہے. نہیں لڑکے بھی کرتے ہیں, میں خود کئی لڑکے دفعہ کون سے کرتا ہوں. کیوٹ بنتے ہیں بھائی؟ نہیں وہ ہم ہاں یہ آج کل لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو بالکل ہی ان کی نیڈز وہی ہو گئی جو ایک زمانے میں خواتین کی صرف ہوتی تھی. واہ جی, میں تو آج کل کے بچیوں کے بہت زیادہ خلاف ہوں. کیوں؟ ہاں اس کی ایک تو ظاہر وجہ یہ ہے کہ وہ ینگ ہے اور میں نہیں ہوں. ہاں. دوسری جو ہے نا, اکثر لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی گزارو, آپ کیا ہر وقت جین زی کو برا بلا کہتے رہتے ہو, مطلب آپ کو نہیں پسند, آپ ان کے ساتھ نہ انگیج کرو. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے چلتے نظام کے پہیے میں ڈنڈا دے دیا. اینڈ دس از ہیپننگ ورلڈ اوور نا. ہاں پرابلم یہ ہے کہ سب جنریشنز میں ہوتا یہ تھا کہ جو نئی جنریشن ہوتی تھی وہ اپنے سے پچھلی جنریشن کا ڈونکی ورک کرتی تھی. ایکسپلین اٹ ٹو اے 10-year-old. مطلب یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے والدین تھے میرے. بات یہ کہ کوئی بھی آپ ہیں ہاں تو آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں, جو آپ سے نئی لوٹ آئے گی, آپ جو اس کاغذی ٹائپ کام ہے وہ ان کو پکڑا دیں گے کہ یار ریکوزیشن تم بھرو, میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ پروجیکٹ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, میں اپنا کوئی ویژن, میں کوئی اپنا, کیونکہ ہم باس بن جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, تم کا کاغذ وغیرہ سنبھالو. اب یہ جو جنریشن آئی ہے ہم نے نہیں کرنا آپ کا ڈونکی ورک, خود ہی کرو. تو ہمیں بیسیکلی ہم سینئر بھی ہو گئے ہیں لیکن سارے کام بھی خود کرنے پڑ رہے ہیں. کوئی نیچے والے ہے ہی نہیں جو آ کے کہے کہ چلیے ہم آپ کا کوئی لوڈ لے لیتے ہیں. وہ سب کی اپنی اپنی 5 انکم سٹریمز کھلی ہوئی ہیں. دے ڈونٹ نیڈ یور جاب, دے ڈونٹ نیڈ ورک فرام یو. وہ بالکل کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, ایز ان ویری گڈ فار دیم. لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ ایز اے جنریشن تو زیادتی ہوئی ہے نا کہ مطلب ہم دیکھتے کیا آئے, اور جب ہماری تھرڈی باری آئی. بٹ آن اے سیریس نوٹ, isn't it like quite an amazing thing کہ اس جنریشن کو اتنی والدین پہ ڈپینڈنسی نہیں رہی جتنی ہماری جنریشن کو. ہاں ان کو کسی بھی چیز پہ ڈپینڈنسی. مطلب مجھے یاد ہے کہ جب امی بتاتی تھیں کہ ہمارے جنریشن کا ٹراما یہ رہا ہے, مجھے گلبرگ میں یہ 500 کی زمین مل رہی تھی اور میں نے تب اس کی جگہ یہ, تو ہم تو اسی ٹرامے میں بڑے ہوئے. اس جنریشن کی کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں, ہم تو ساری زندگی امی کو یہی کہتے رہے کیوں نہیں لیتی سی. بٹ دس جنریشن لائک مائی ڈاٹر, شی از ناؤ انڈیپینڈنٹ, ارننگ ہر سیلف, اینڈ شی ڈزنٹ ایکسپیکٹ کہ میں نے کیا ماں باپ کا حصہ چاہیے یا فلاں چاہیے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زندگی ہم سے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے. ہمیں یہ فائنینشلی تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ہمیں جو لڑائیاں لڑنے کا شوق تھا ان کو بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. ہاں یہ کہتے ہیں کہ جذباتی بھی اتنے نہیں ہیں. بٹ ابھی کہو نا کہ تم نے یہ کرنا, ہی کریں گے اپنی مرضی. لیکن یہ جو ہے نا کہ یہ کسی کی رائٹس کے لیے اس طرح سے شاید سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. لیکن تھوڑی سی ایک مجھے یہ بھی لگ رہا ہے جیسے ابھی نیپال میں ہوا, اور یہ جو پاپولزم کی ویو پوری دنیا میں اتنی زیادہ پروان چڑھی ہے, اس کے پیچھے اس جینسی کا بہت سپورٹ ہے. ہاں یہ والی بات واقعی میری غلط ہے. یہ کرتے ہیں, یہ اسٹینڈ بھی لیتے ہیں, اور بلکہ اس پہ بڑی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ امریکہ میں جس طرح کالج اسٹوڈنٹس غازہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, بڑی ڈیفیکلٹی تھی. بالکل. تو ہاں لیکن یہ بربادی کی طرف بھی تو ان بہت ساری, جیسے ابھی جو نیپال میں ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی ضروری بات تھی؟ نہیں, بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں جو نیپال میں ہوا, جو بنگلہ دیش میں ہوا, جو خدا نخواستہ یہاں ہو سکتا تھا, جب ایک دفعہ حکومتیں, ریاستیں ایسے تبدیل ہونی شروع ہو جائیں نا, تو دیکھیں انپریسیڈنٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ایک دفعہ ہوتی ہے, اگلی دفعہ پھر اس کا پریسیڈنٹ آ جاتا ہے. تو جب یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بھی اس طرح سے حکومتیں, ریاستیں بدل سکتی ہیں. جو خونی قسم کے انقلاب ہوتے ہیں وہ اس میں آپ کو تو نہیں پتہ کہ گولی کہاں سے چلے گی اور کس کو لگے گی. تو یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی, یہ ان سے بچنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ اب تمام حکمران طبقوں کو اور حکمرانوں کو یہ بھی سمجھ آنے کی ضرورت ہے
کہ جس طرح سے اب ڈسیمنیشن ہوتی ہے انفارمیشن کی, جس طرح سے اب ہر چیز ایکسیسیبل ہوتی ہے, آپ کے پاس اگر اتنی ویلتھ ہے بھی تو اس کو فلانٹ کرنا کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. مجھے میری آپ نے دکھتی رگ پہ کہ اتنی چھوٹی سی بات, میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں, یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور یہ بڑا آگے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. آپ کو لوگوں کو اگین مطلب کوئی وجہ ہے کہ انڈیا میں آج بھی وہ اپنی وہ دھوتی اور کرتا پہنتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو سرکاری طور پہ ہلکی گاڑیاں ملی. بالکل. اچھا پھر بھی بات اب ظاہر ہے ادھر بھی بڑے خراب حالات ہیں سیکیورٹی وغیرہ کو لے کے, تو وہاں پہ بھی انٹراج اسی طرح ہوتا ہے, آگے 10 گاڑیاں پیچھے 10 گاڑیاں آرمڈ, وہاں پہ بھی اب روٹ لگتا ہے. لیکن بیچ میں جس گاڑی پہ منتری ہوتا ہے وہ ہلکی گاڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ اس سے آگے اور پیچھے جرمن لگی ہوئی ہیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ کیوں چاہو گے کہ کوئی آپ سے نفرت کرے؟ یہ چیز انفارچونیٹلی بہت جگہوں پہ سمجھ نہیں آ رہی. انکوالٹی اتنی ہو گئی ہے, اور اب اگر آپ میڈیم ایسے آ گئے کہ آپ کی ڈیلی لائف آپ خود ہی لوگوں تک پہنچا رہے ہو, پھر تو آپ بہت ڈینجرس اس پہ وہ کر رہے ہیں. لائک اگر میں ایک ایکٹر ہوں, میرا تو کام ہی ہے بننا سنورنا, مجھے تو ڈیزائنر کپڑے دیں گے, میں پہنوں گی, سب کچھ کروں گی, میرا نہیں لوگ اتنا مائنڈ کریں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسے عہدے پہ ہو جہاں پہ آپ یہ کہہ کے آئے ہو کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہم آپ کی وہاں پہ آپٹکس کے لیے ہی آپ ایک جسے کہتے ہیں لٹل ہمبل اٹائر اور وے آف لائف, پرائیویٹ محفلوں میں فنکشنز میں آپ جو مرضی کریں. ظاہر ہے آپ کے اپنے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں, ایسی تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس کے پیسوں سے یہ پہن رہے کریں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آبویسلی آپ کا یہ اسٹائل ہے, آپ اس طرح آپ کا پروان چڑھے, بٹ دین دیر از اے سرٹن جاب جس کا ایک اپنا اٹائر ہوتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں لوگ, بالکل مطلب پیپل لائک اتنی بڑی بڑی شادیاں کر دینا, بینگ اے جج اور بینگ مے بی اے جنرل لیڈر, تھوڑی قربانیاں پھر دینی پڑتی ہیں نا, جتنی آپ کو اللہ نے ایک جگہ پہنچایا ہے. آپ عام لوگوں والی زندگی پھر انجوائے نہیں کر سکتے, پھر آپ عام لوگ بن جاؤ نا, خود اپنی محنت سے اور اس سے بڑے امیر بن جاؤ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. بٹ وین یو آر ایٹ اے پوزیشن جہاں آپ کی تنخواہ بھی ٹیکس کی ہے, جہاں آپ کی فیسلٹیز بھی ٹیکس کی ہیں, تو تھوڑا سا مطلب اور کچھ نہیں, عقل سے کام لے رہے ہیں. بالکل یہ آپٹکس بڑے ضروری چیز ہوتے ہیں. مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ایک کرکٹر کہے کہ یہ تو جو جرسی ہے یہ تو 3,000 روپے کی ہے, تو مجھے تو بچپن سے عادت ہے 60,000 روپے کا ٹریک سوٹ پہن کے کھیلنے کی, تو اس کو علیحدہ سے تو نہیں پہننے دیں گے ایک میچ کے دوران. جو ساروں نے پہنا ہے وہی اس نے پہنا ہے. سو بنیادی بات یہی ہے کہ ضرور جو ہمارے حکمران ہیں وہ بہت کھاتے پیتے گھرانوں سے آئے ہوں گے, ان کو بچپن سے ڈیزائنر سب کچھ کی عادت ہوگی, پر اب کیونکہ جاب پہ ہیں تو خیال رکھیں اور اپنی وجہ سے رکھیں. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اپنی وجہ سے رکھیں. آپ نہیں کل کو جا کے ووٹ مانگنا ہے. اور اتنا زیادہ ایکسپوجر آف یور پرسنل چوائسیز ان میڈیا کو اوائڈ کریں, اور اپنی وجہ سے, کیونکہ حالات جتنے برے ہو گئے ہیں اور جتنی انفارمیشن ایک انکوالٹی کی لوگوں کو مل رہی ہے روز, وہ نفرتیں ابھاریں گی, وہ انریسٹ پیدا کریں گی, کیوس بنے گا, انہیپینس بڑھے گی. آئی ڈونٹ نو, میرا کئی دفعہ بڑا دل کرتا ہے کہ کوئی مجھے امیج کنسلٹنٹ رکھ لے. آئی سویئر آئی کین ڈو ونڈرز. کوئی ایک مجھے چانس دے کے دیکھیں ذرا, اور پھر دیکھیں رزلٹ کیا آتا ہے. یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں کمپنیز یا ایسے افراد ان کو ہائر کیا جاتا ہے ہر پولیٹیکل کیمپین کے لیے, لیکن یہاں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے. ایگزیکٹلی کیا پہننا ہے سے لے کر, کیا کہنا ہے سے لے کر,
کس جگہ پر پہلے جا کر تقریر ہوگی, کس جگہ پر کیا کہہ دیا تھا غلط, اس کی معافی کیسے مانگنی ہے. اپروول ریٹنگ اس تقریر کے بعد اتنی ہو گئی ہے, اس کے بعد نیچے گر گئی ہے. اس سب کے لیے پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے. جی. یہ صرف یہاں ہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے. اینی وے, اچھا جی, بیکاز یو آر اے سنگر, اب میں تمہیں بہت مشکل ٹاسک میں ڈال رہی ہوں, کیونکہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہی. سوچو, اللہ میاں نے ایک کانسرٹ رکھا ہے, ایک طرف لتا گا رہی ہیں, ایک طرف میڈم نور جہان گا رہی ہیں, کہاں جاؤ گے؟ یہ بہت مشکل سے آگے آگے سنتے جاؤ. اچھا, اور چوائس کرنی ہے, لتا, بیکاز ہم انہیں کبھی کانسرٹ میں دیکھ نہیں سکے, ہے نا. میڈم ہماری دسترس میں تھی تو ہم نے ان کو سنا ہوا. ایک طرف فرینک سناٹرا گا رہا ہے, ایک طرف ایلوس پریسلے گا رہا ہے. پریسلے. اوکے. مائیکل جیکسن یا فریڈی مرکوری؟ جیکسن. لوسیانو پیوریٹی, مجھے اس کی شاید وہ نہیں پتہ ہے نا, جو بہت وہ اونچی آواز میں اٹیلین اوپرا گاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گا رہے ہیں. اور ایک طرف وٹنی ہیوسٹن گا رہی. وہ وٹنی ہیوسٹن, کیونکہ وہ میں نے اس کی فلم بڑی دفعہ دیکھی ہوئی ہے, باڈی گارڈ. ویسے میں زیادہ کام سے وٹنی ہیوسٹن کے بھی واقف نہیں ہوں, اور یہ اوپرا بھی بہت زیادہ نہیں. چلو یہ میں, شکیرا یا ایڈیل؟ بجوک یا لیڈی گاگا؟ یہ میرے لیے کوئی اتنا مشکل وہ نہیں ہے. مجھے, میں دونوں سے کوئی بہت زیادہ متاثر ہوں. یہ آج کل کے بچوں کے زیادہ. ٹینا ٹرنر کا کانسرٹ ہے ایک طرف باب مارلے کا. باب مارلے کے کانسرٹ میں ماحول بہت ہوگا. پسند کا. گنز اینڈ روزز یا پنک فلوئڈ؟ اچھا جی, اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے سوشل ایشوز. اگر آپ کو ایک کاز چوز کرنا ہے جس کے لیے آپ زندگی بھر کام کرنا چاہیں, آپ کا کیا کاز ہوگا اینڈ وائی؟ میرے خیال میں شخصی آزادی, انڈیویجولزم پہ. آپ کو وہ مطلب سرکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دے, اس کے بغیر اکانومی کا پہیہ نہیں چل سکتا. اس میں پھر سب کچھ ہی آ جاتا ہے, مطلب کہ خواتین کو پڑھنے کی اجازت, خواتین کو کام کرنے کی اجازت, لوگوں کو نئے پروجیکٹس شروع کرنے کی اجازت, لوگوں کو ہر طرح سے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیں اس کی اجازت, جس طرح کا رہن سہن وہ رکھنا چاہیں اس کی اجازت. You mean an ideal situation actually, because اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں, یہی تو بات ہے نا, ایڈمنسٹریشن کے مسائل تو رہیں گے ایگزیکٹلی, اور اس سے آپ ڈیل بھی کرتے رہیں. اور ابھی میں یہی تو کہتا ہوں کہ اس وقت آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ پرابلم کیا ہے, تو وہ تینوں کی تینوں یا چاروں کی چاروں, چھ کی چھ ایک ہی بات کریں گی. اکنامکس وہ نہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی وہ جی وہ مطلب کرپشن فلانی جگہ پہ زیادہ ہے, اگر کم ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. فلانے آپریشنز جو ہے اگر آپ امپروو کر دیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا. اگین ہم فنڈامنٹلس کی بات کریں, فنڈامنٹلس ٹھیک کریں. یہ جو مسائل ہیں نا یہ تو ہمیشہ رہیں گے, یہ تو آپ کرتے چلے جائیں گے, بہتر کرتے چلے جائیں گے, پھر بھی اس میں روم ہوگا امپروومنٹ کا. یہ سب مسائل کا حل نہیں ہے. سب مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اور ریاست کی طرف سے سیکیورٹی, کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کرنا چاہے within آف کورس set laws, اگر وہ آپ غیر لا قانونی کے اگینسٹ نہ جائیں, لیکن آپ اگر ایک فطری ضرورت کے اگینسٹ لاز بنا لیتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا ٹیبو بنا دیتے ہیں, ہوتا تو وہ سب کچھ ہے لیکن پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. بالکل. اور دیکھیں قوانین بھی کیسے بنانے چاہیے, وہ بڑا آپ کو ری انوینٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ویل کو. آپ کے سامنے 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے, آپ کے سامنے ممالک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں, آپ ان کو دیکھیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیں. یہ جو ہے نا کہ ہم کچھ علیحدہ سوچیں گے, وہ بھائی مطلب ہمارا یہ خطہ کبھی مشہور ہی نہیں رہا سوچنے کے لیے. تو جو دنیا میں رائج اس وقت چیزیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں افیکٹولی, آپ بس ان کو ادھر بھی کرتے, اس میں ایسا کیا پرابلم والی بات ہے. تو ہم کو بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے, انسان ہے. مطلب جس طرح وہ ٹھیک ہے کہ آپ جس خطے میں رہتے ہو تھوڑا بہت
اس سے چینج آتا ہے, لیکن بنیادی ضرورتیں وہی ہوتی ہیں, ایسپریشنز وہی ہوتی ہیں. اگر وہاں پہ ایک چیز چل رہی ہے تو یہاں بھی موسٹ پرابلی چلے گی, اور نہیں بھی چلے گی تو اب کر کے تو دیکھو, نہیں چلے گی تو واپس کر لیں گے. فی الحال آپ 78 سال سے ایک ہی نظام چلائے جا رہے ہو اور انسسٹ کر رہے ہو کہ یہ ہم سے ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا, ورنہ نظام یہی صحیح ہے. بھائی ایک دفعہ چینج کر کے بھی دیکھ لو. مطلب ہم لوگ ہماری پوری یہاں اس قوم کی آزادی لفظ سے بہت ڈر جاتے ہیں. وائی؟ بس وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا گلہ ہے جین زی کے ساتھ, سب کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا یا نکل گئی, یہ اگر میری بات اس نے نہ مانی, وہ چاہے آپ کی اولاد ہے, چاہے آپ کے اسپاؤس ہے, چاہے آپ کا کچھ بھی ہے, وہ اس سے ڈر ہے اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. حالانکہ پھر بھی بات ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ مجھے اگر یہ اندازہ ہو کہ میرے گھر والے وہ بچے ہی کیوں نہیں ہیں, وہ باہر محفوظ ہیں, تو اس کے بعد مجھے یہ پین لینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. وہ ٹھیک ہے, میک یور اون مسٹیکس اینڈ لرن فرام دیم. نہیں, جیسے عورتیں کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے, اس کو ہمیشہ سیکشولائز کر دیا جاتا ہے کہ عورت جو آزادی مانگ رہی ہے وہ اس لیے مانگ رہی ہے. ہاں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ پھر وہی ہے, دیکھیں اگر وہ بڑا ظاہر ہے عورت مارچ اور جتنے فیمنسٹ پاکستانی ہیں ان کو بڑا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم وہ نہیں مانگ رہے, ہم کچھ اور مانگ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگین میں شخصی آزادی یہی تو بات کروں, وہ بھی مانگ رہی ہے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کرنے دو, کیا ہو جائے گا. اگین وہ آنسریبل ہیں, وہ آنسریبل ہیں, ان کو جو یہ جن کے ساتھ ان کے کو روابط ہیں وہ آنسریبل ہیں, خدا کو وہ آنسریبل ہیں. مطلب مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی عورت کیا کر رہی ہے؟ کوئی بھی کچھ. اب جب تک میری لائف میں شامل ہوئے بغیر کر رہا ہے, اٹس نن آف مائی بزنس. بالکل. اور وہ دیکھیں اگین میں ملک اور ریاست کا پرابلم کیا ہے, سیکیورٹی ہی نہیں ہے. یہ کیوں پرابلم ہے؟ مطلب ظاہر ہے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ ایک اسپیکٹ ہے نا. مطلب اگر میں ہوں تو میں کہوں کہ بھائی ہو رہی ہے, اب میں کیا کروں, خواتین جانے آپس میں. اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ملک پیسے نہیں کما پا رہا, ملک کے خزانے کو دھچکے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ عورت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے سب کچھ کرنے کے لیے. خواتین جو ہے نا وہ اکانومی چلاتی ہیں. آپ یہ جتنے برانڈز کھلے ہوئے ہیں, یہ جتنی شاپنگ ہوتی ہے, یہ خواتین کرتی ہیں. بندہ جو ہے وہ تو 14 سال بعد وہ جوتا لینے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اسی بکل والا جو وہیں پہ لگا ہوا تھا جو میں نے 14 سال پہلے خریدا تھا اور جو میرے ابو بھی پہنتے تھے, وہی والا مجھے جوتا چاہیے. تو اکانومی تو خواتین چلاتی ہیں, لیکن بیچارے مردوں کے پیسوں پہ چلا رہی ہیں نا. تو وہ اپنے پہ بھی چلائیں گی اگر وہ کماتی میں ہوں گی. وہی کہہ رہی ہوں, وہی میں فرق ہے کہ آزادی کا مقصد جو عورت کہتی ہے نا واٹ ایور کہ میری مرضی, اس کا صرف ایک مقصد ہے, سیم رائٹس. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, میں جائیداد میں ایکول رائٹ سے لے کے طلاق کے رائٹ تک, میکنگ ڈیسیجنز ان دا فیملی میوچولی, میری مرضی ہے میں نے پڑھا ہے میں جاب کروں, یا میری مرضی ہے کہ میں نے گھر بیٹھ کے عیاشی کرنی ہے. دس شوڈ بی مائی چوائس. اور میرے پارٹنر سے پہلے یہ کانورسیشن ہو جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے, کوئی عورت ہے میری طرح کی, میں نے 50 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لی, مجھے اچھا لگ رہا ہے, میرا میاں مجھے پال رہا ہے, 50 سال تک میں نے اپنی مرضی سے کام بھی کیا ہے. اینڈ وی ہیڈ دس انڈرسٹینڈنگ بفور. اگر آپ عورت کو اپنی زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے کا حق دے دیں گے تو کیا ہی آپ کا چلا جائے. ایسی عورت سے نہ کریں نا شادی جو کام کرنا چاہتی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں. آپ نے کرنی بھی شادی ڈاکٹر سے ہے, پھر ان کو گھر بھی بٹھانا ہے. واٹ از دس؟ ایگزیکٹلی بات یہی ہے کہ
یہاں پر سب ایک دم سے مامے بن جاتے ہیں کہ اس سے ایکولیبریم خراب ہو جائے گا, اس سے نظام خراب ہو جائے گا, اس سے ہماری اقدار کو یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور بھائی جس خاتون کے اس طرح کے خیالات ہیں جو کہ آپ سے مماثلت نہیں رکھتے, آپ اس سے رشتہ نہ کرو. اور ایسا کیوں ہے کہ دیکھو بریک اپس اور جب ہوتے ہیں تو لڑکیوں کا بھی دل اتنا ہی دکھتا ہے جتنا لڑکے کا دکھتا ہے, پر آپ نے کہاں دیکھا ہے جا کے لڑکی نے بندوقیں, چلو ایک تو کا کہیں ہوا ہوگا, یا تھریٹس کر رہی ہو یا تماشے کر رہی ہو. وائی ڈو مین ڈو دیٹ؟ ان کی ایسی کون سی حص پہ ضرب لگتا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا؟ ہاں یہ ظاہر ہے, یہ پیٹریارکل جو ایک بڑی چیز ہے, اور یہ شاید پوری دنیا میں اور اس خطے میں تو بہت زیادہ رہی. اب آہستہ آہستہ جو ہے نا پوری دنیا اور یہ خطہ بھی اس سے نکلتا چلا جا رہا ہے, صرف ہم پھنسے ہوئے ہیں. مطلب ایوری ڈے ناؤ وی ہیئر کہ اس نے قتل ہو رہے ہیں, اغوا ہو رہے ہیں. آئی مین دو ابھی جو ہماری ٹک ٹاک, ایک کی تو ڈیتھ ہی ہو گئی, دوسری what the hell. اور ان لوگوں کو ڈر بھی نہیں لگتا. اب تو یہ باتیں چپتی بھی نہیں ہیں. ہاں یہ اگین ہمارے جو ہے نا ماں باپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہے نا, اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود یور اپ برنگنگ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ کہ یہاں پر ماں باپ اپنے جب بچے ان کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سے سیریس کانورسیشن اس بارے میں کرتے ہی نہیں. ان کو یا تو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایسا تو کر ہی نہیں. ہاں, اور ایسا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گولی مارنا. ان کو سب سے پہلے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو تو محبت ہی نہیں ہو سکتی ان دا فرسٹ پلیس کسی. ہاں, اور پھر شاید شرم بھی ہوتی ہے بات کرنے میں, جو کہ ایونچولی جس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. مطلب ایک سیریس قسم کی کانورسیشن بچہ بچی جو بڑے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ دیکھو اب یہ ایج ایسی ہے, یہ تمہارا نہ کمال ہے نہ قصور ہے, ہارمونز کیمیکل کا اور لوچا یہ ہے, سب کیمے تو اب تمہیں لگے گا کہ کوئی مطلب ہو گئی ہے. 8 بلین لوگ ہیں دنیا میں لیکن اس سے ایک کے بغیر میں مر جاؤں گا. بالکل. تو ہم سب کو لگا ہے, ہاں کتنی دفعہ لگا ہے. اینڈ یو نو یو موو آن. ہاں تو یہ ہوگا, لیکن لوگ آتے رہیں گے, لوگ جاتے رہیں گے, آنے پہ خوشی ہوگی, جانے پہ غم ہوگا. یہ پارٹ آف لائف ہے. تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر قانونی ہو, اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد تم جیل چلے جاؤ گے اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. وہ جو اگلی دفعہ کسی کے آنے کی خوشی ہے تم اس سے محروم ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزیں بتانے والی ہیں, بات کرنے والی ہیں. یہ اگر آپ نہیں کریں گے, وہ اس بیچارے کو تو لگ رہا ہے نا کہ وہ اس ایکسپیرینس میں سے پہلا شخص ہے جس کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. مطلب اس لوگوں کو کیا پتا what I'm going through. وہ اب وہ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں نا کہ اب دنیا جس طرح کی ہو گئی ہے, موت ایک واحد انڈیویجول ایکسپیرینس رہ گیا, باقی ہر چیز ایک شیئرڈ ایکسپیرینس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور آئی تھنک کہ اب پیرنٹنگ میں ایک چیز اور ایڈ کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے, ہاؤ ٹو ٹیک ریجیکشن اینڈ نو. اور یہ صرف لو میں نہیں ہوتا, یہ کئی دفعہ جابس میں بھی ہو جاتا ہے. لائک وی آر ایکٹر, سم ٹائمس ہمیں کہا جاتا ہے اس رول کے لیے آپ پوری تیاری کرتے ہو, پتہ چلتا ہے آپ سے بہتر کوئی ان کو آپشن مل گئی ہے. اس طرح کی ریجیکشنس آپ کو ان کا فیس کرنے کا ایک ٹیکٹک اور ہنر اب ہمارے یہ آگے آنے والی نسلوں کو سکھایا جانا چاہیے. بیکاز یہ جو پمپس اور گریٹ ہونے کا جو ہمارے سب ایک عمر آتی ہے نا جب ہم سمجھیں ہم تو دنیا فتح کر دیں گے, بڑوں کو وہاں پہ اس کو ڈاؤن کرنے کی, اس کو سمجھانے کی بہت ضرورت آ گئی. بالکل. اور دیکھیں نا ریجیکشن تو حصہ ہے آپ زندگی کا, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. اینڈ آئی نو اٹ ہرٹس ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد تو آپ کبھی ہنسو گے نہیں, قسم سے 3 مہینے بعد آپ اتنا ہی ہنستے ہو. ایگزیکٹلی. سو بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ دکھی ہو جاؤ گے کہ آپ فنکشن ہی نہیں کر سکو گے اس کے بعد, تو وہ تو پھر زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی. اگین بچپن میں بتانا چاہیے کہ یار تم مطلب بہت ساری ریجیکشنز ہوں گی, بہت ساری ریجیکشن. اب آتے ہیں تھوڑی محبت کی طرف. اصل محبت کیا ہوتی ہے ویسے؟ اب یو آر اے میرڈ گائے, آئی ایم آلسو میرڈ, آئی ایم مچ سینئر, تو واٹ ڈو یو تھنک
محبت ہوتی بھی ہے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پر میرا تو ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اگین ہر ایک نے نا اپنے طرز پہ زندگی گزاری ہوتی ہے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. مطلب وہ آپ کچھ جینیٹک مطلب کچھ جینز کی وجہ سے آتی ہے، کچھ آپ کے جو شروع کے سال ہوتے ہیں ان کی Then your وجہ سے. environment, then your peer. Oh Exactly. God, peer جو تو اب آپ کی ایک خاص قسم کی طبیعت بن جاتی ہے. اب وہ جو میرا اس پہ جواب ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ریزونیٹ کرے. کبھی آپ کو یہ کبھی پھر محسوس ہوا ہے کہ سب کہتے ہیں نا محبت سب کا شیئرڈ وہ ہے، پر سم ٹائمز میں یہ سوچتی ہوں ہو سکتا ہے سب کا ہی ڈفرینٹ، جو مجھے فیلنگ محبت میں ہوتی ہے یا خوشی میں ہوتی ہے شاید تمہیں کسی اور طرح کی ہو، اس کو کسی اور طرح کی ہو. سو دیر آر سو مینی کویسچنز اسٹل ان آنسرڈ. لیکن سائنس نے ہمیں سیم ردم سیم جینس سے کافی اس چیز کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا. بہرحال میں ڈاکٹر سعد کے ساتھ بھی بہت، ڈاکٹر سعد ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت ریگولرلی شوز کرتی ہوں، اور ہم دونوں کا یہ کہنا ہے کہ دس از ون سبجیکٹ which should be added in syllabus now. جو کہ ایک زمانے میں ہوتا تھا how to handle ایک سیوکس ہمارے زمانے میں ایک سبجیکٹ تھا جسے ہمیں بتایا جاتا تھا، اور اب اتنی چیزیں آپ کے سامنے اپیرنٹ ہو چکی ہیں کیونکہ پہلے تو جو ہوتا تھا نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اب لڑکے ایسے ہو گئے ہیں، تو آئی سویئر 80s میں اس سے بھی برا تھا، یہ تو پھر ایکسپوز ہو رہے ہیں. 80s میں جو مسوجنی اور پیٹریارکی ہم نے جوانی میں دیکھی ہے، آج کی نسل تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. سو ناؤ اتنا ڈیٹا آ چکا ہے، ہیومن سائیکی کا پتہ چل چکا ہے کہ آئی تھنک دا سلیبس نیڈس ٹو چینج ناؤ اے لاٹ آف تھنگس. ہاں بالکل سلیبس میں ضرور ڈالیں. آلدو میری ایک ریکویسٹ ہوگی وہ یہ کہ آپ سلیبس میں تو جو کچھ آپ کا دل کرے ڈالتے چلے جائیں، لیکن ہر چیز کا پرچہ لینا ضروری نہیں ہے. I didn't get you. Like ہر چیز کا امتحان لینا ضروری نہیں no ہے. no 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 no. ہاں. It's like some things you need to آپ بولنا سکھاتے ہو نا بچے کو، اس کے لیے آپ بولنے کے لیے آپ کو کوئی پیپر تو نہیں مل رہا. کچھ چیزیں آپ نے سکھانی ہے، کچھ ہنر سکھانے، اس میں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا اور ایموشنل آئی کیو اسٹرینتھن کرنے کی بہت ضرورت آ گئی. بالکل. میں سوری تھوڑا سا آف ٹریک ہو کے، لیکن یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 9ویں جماعت کے امتحان ہوئے اور اس میں کوئی پنجاب کے 60% سے اوپر بچے شاید فیل ہو گئے ہیں. تو بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے، سنا ٹیچرس کو فائر کیا جا رہا ہے، سو آن سو فورتھ. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. جتنے سبجیکٹس ہم پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد ان پہ امتحان لے رہے ہیں، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہا. اب سب کچھ بدل گیا. آئی مین دس از سو انفارچونیٹ کہ جو بیسک نیڈس اگر ایک گراؤنڈ سب کو مل جائے نا، اس کے بعد جو امیر ہوتا ہے ہوئے، جو بیچارہ نہیں ہوتا برداشت آ جائے گی. کیونکہ ٹھیک ہے وہ زیادہ ذہین تھا، اس میں زیادہ عقل آ گئی. اگر آپ سیم پڑھائی تو ٹھیک ہے، سب کو سیم پڑھائی کی اپرچونٹی تو دے دو نا، کہ اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ماں باپ بھیج دیں تو وہ پڑھے گا جو میری بچی پڑھے گی. آگے آپ کی کیا مجبوریاں، وہ بھی نہیں بھیج سکتے یا نہیں، وہ الگ بات ہے. علاج اور نرشمنٹ ہمارے پاس تو خیر یہ ان سب چیزوں کی فزیکل اسپیس ہی نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے. اگین یہاں پر بڑی ایک ڈبیٹ ہوتی ہے کہ فیملی وہ کیا کہتے ہیں، پلاننگ مینجمنٹ، پاپولیشن مینجمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کچھ لوگ اس پہ بڑا برا مناتے ہیں. اگین یہ بالکل انفرادی آزادی ہونی چاہیے اس کے اوپر، لیکن تمام لوگوں کو ایک چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے ملک میں نہیں ہوں جہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے گا تو سرکار آپ کو بچانے آئے گی. نو 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 نو. آپ کسی ایسے ملک میں نہیں ہو جہاں پہ سرکار آپ کے بچے کو فری پڑھائے گی، فری اس کو صحت کا خیال رکھے گی، اس کو نرشمنٹ دے گی. یہاں پہ آپ نے اگر بچے پیدا کر لیے ہیں تو آپ ہی ہو بس جس نے پھر پورا بھی کر کے دینا ہے. اور اب پھر بھی آپ بچے پیدا کری جا رہے ہو. I mean, this is one atom bomb we are sitting on. اور I don't know، ہماری زندگیوں میں تو شاید ہم
میں تو کم از کم اتنے برے حالات نہیں دیکھوں گی, پر مجھے اگلی جنریشن کا نہیں پتہ, میں بھی اتنا ہی بدل جائے. اور اب تو جو کلائمیٹ چینج آ چکا ہے, پتہ چلے کہ کچھ بھی نہ رہے. سو اب اٹس سو انپریڈکٹیبل. تو اب قدرت ہی کچھ کر رہی ہے. فرٹیلیٹی مجھے ریٹس لگتا ہے نیچے جا رہے ہمیشہ ہیں. سے ہوتی جا رہی ہے. ہاں, فرٹیلیٹی ریٹس نیچے جا رہے ہیں. تو لیکن اب قدرت نے سوچا کہ خود آرٹیفیشل اتنی ہیلپ آ چکی ہے کہ آپ بہرحال وہ بھی امیروں کو ہی نصیب ہے, اس لیے وہ تو کم ہی بچے پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایک ہمارے ہاں ہے, جو بیچارے لوگ نہیں اتنا سکسیزفل ہوتے ہیں, دین دے تھنک کہ جتنے بچے پیدا کریں گے اتنے ہی ان کی ویلتھ بنے گی سم ہاؤ. اچھا, بیکاز میں ہر ایک سے یہ سوال کرتی ہوں, اور آپ جیسے ذہین لوگوں کے پاس مشورے بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کئی دفعہ اکثر اوقات ہی ٹھیک نکلتی ہے. ابھی آج کل تو ہم سب اس نشے میں کہ ہم نے جنگ بھی جیت لی, ٹرمپ بھی ہمارا بڑا ساتھ دے رہا ہے, چائنا بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے, ہم پیوٹن کے ساتھ بھی ہاتھ لہرا کے چل رہے ہیں. آئی مین پہلی دفعہ ہمیں یہ تھوڑی سی پرائڈ ملی ہے. یہ کتنی دیر پاؤ گی, یہ کیا پروڈکشن ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا ہوگا اگر یہ والا ایکولیبریم قائم رہے, دنیا کے لیے ہم وائبل اور اچھے رہیں. اور اگین وہ ایک تو یہ کہ دنیا کو ہم سے کیا چاہیے اس پہ بھی بڑا ڈپینڈنٹ ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ فیئرلی چلیں, تو یہ چیز تو رہے گی. جہاں تک بات ہے کہ حالات کی, تو پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ کام کرے. اور بیسیکلی یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ٹیننٹ ہیں تو بھی آپ کے کوئی رائٹس نہیں, آپ لینڈ لارڈ ہیں تو بھی آپ کے کوئی رائٹس نہیں. آپ کے ساتھ آج کسی نے کانٹریکٹ کر کے کل وہ مکر گیا ہے تو کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہے. اس طرح کا جب ماحول ہوتا ہے تو اس میں پھر کاروبار تو نہیں پنپتے. تو اگین آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب لوکل انویسٹر ہی نہیں انویسٹ کرنا چاہتا تو فورن آ کے کیا کرے گا. مطلب آپ کی اس وقت سب سے بڑی جو پرائیویٹائزیشن کی مثال ہے وہ کے الیکٹرک ہے, اور اس میں جنہوں نے پیسے ڈالے ہیں وہ خوش نہیں ہیں. اب چائنا بھی جو ہے اس میں مزید انویسٹ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا. پھر ایگزیکٹلی اس کو بات یہ ہے کہ جب تک مطلب جو اسمال شیئر ہولڈر ہے کنٹرول اس کا ہے یا بگ شیئر ہولڈر کا ہے, جب اس طرح کی چیزیں آپ تنازعات کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے, آپ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تو پھر یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. باقی جو اس وقت یہاں پر اکانومی کے حالات ہیں, فی الحال بڑا مزہ آ رہا ہے. مطلب اگین قریب آدمی کے ساتھ تو جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمیشہ سے وہی ہوتا رہا ہے. جو تھوڑا سا بھی کمفرٹیبل ہے اس وقت وہ مطلب میں اس وقت انویسٹڈ ہوں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, اور وہ روز مزے کرا رہی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا, تو لگتا ہے کہ شاید مشکل ہے. مطلب ابھی وہ مفتاح صاحب اور کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے, حبیب اللہ صاحب, جنہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے پھر سے ڈالر کی پرائس کنٹرول کرنی شروع کر دی ہے. تو یہ اچھی بات نہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جب بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد پھر بم پھٹا ہے. بم پھٹنے سے ظاہر ہے اکنامک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں تو عموماً وہ گریجولی بڑھتا ہے. جب آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر تب بڑھتا ہے جب آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. پھر جتنا وہ بڑھتا ہے وہ پھر اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. اور پاکستان جو ہے نا وہ حالت لوپ میں ہے. ہمارے پہ نا لوپس آتے ہیں. تو اب اس وقت تو جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ہے تو بڑا ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آپ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, کنزیومر اکانومی ہے. تو علی یہ باتیں آپ کو بھی پتہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہیں, تو ان کو بھی تو پتہ ہوں گی نا. ابھی تک کیوں نہیں صحیح ہو پا رہا؟ بس وہ سیاستدان تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ٹینیور کتنا ہے, تو ہم تو اس لیے سخت فیصلے نہیں کر سکتے. ہم تو 5 سال کا ہی سوچیں گے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمیں 5 سال کا بھی نہیں پتا. ہاں, تو باقی یہ ہے لیکن جو اصل میں ڈیسیجن میکر ہیں اور جو اب سب کو پتہ ہے ہائبرڈ نظام میں, اینڈ فوج از انوالوڈ ان ایوری ڈیسیجن اینڈ ایوری تھنگ, ایٹ لیسٹ ان کو تو پتہ ہوگا نا. وہ تو ہمیشہ رہیں گے نا, چلو
ان کو تو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں نہیں بالکل, وہ اصل میں فوج کی بھی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تمام جو سرکاری مطلب جو ریاستی جو اہلکار ہیں یا جو ریاستی کیا کہتے ہیں ادارے ہیں, وہ سب ان کو اندازہ ہونا چاہیے اور ان کو اب اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے جو لانگ ٹرم ہوں. ان بس یہ پرابلم رہا ہے مطلب کہ ان کی بھی جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, مطلب بائی لمیٹڈ وہ لمبا نہیں سوچتے, وہ بھی چھوٹا سوچتے ہیں. تو یہ والی ایک پرابلم ہے. اور دیکھیں اس ملک میں کہتا ہوں کہ ایک بھی لیڈر نہیں. لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ مشکل فیصلے کر سکے. اچھا مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ انپاپولر ہو. آپ مجھے بتائیں نا کہ اس ملک کے جو لیڈرز ہیں ان میں سے کتنوں نے پاپولیشن کی آپ بات کر رہی تھی, کتنوں نے آ کے پاپولیشن مینجمنٹ کی بات کی آج تک ٹی وی پہ؟ بی بی نے ایک زمانے میں شاید شروع کیا تھا اور کافی برا ہوا تھا اس پہ بھی. ہاں تو نہیں, اور بی بی کو میں مانتا ہوں لیڈر, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا بی ہوں بی لیڈر تھی. ہاں اس وقت بتائیں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اگر آپ دیکھیں عوام میں مقبول ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو کنونس کر سکو اس چیز کے اوپر جس پہ وہ نہیں مانتے. اگر آپ نے جو ایک سیاسی نعرہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں سننا, اگر آپ نے آ کے وہی سنا کے چلے جانا ہے تو پھر لیڈری کیا ہے؟ پھر تو آپ ایکٹر ہی ہوئے نا, کیونکہ ایکٹر کہتا ہے کہ میں کسی کو بھی ناراض نہ کروں نا, میں سب کا سویٹ ہارٹ رہا ہوں. لیڈر سم تھنگ ڈفرینٹ. لیڈر کا تو کچھ فرق ہوتا ہے. کچھ اچھے فیصلے بی بی اور نواز شریف نے بھی مل کے کیے, کچھ NFC ایوارڈز اس طرح کی چیزیں ہوئی بھی, کچھ تھوڑا ہوا, لیکن اگین وہی سسٹم بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. ہم کہیں جاتے ہیں ٹھک کر کے, اور ابھی تک تو ہمیں ڈیموکریسی کا پتہ ہے کہ وہی جب جڑیں پکڑتی ہے تو ملکوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں, تو ہم تو جڑ ہی نہیں پکڑنے دے رہے. اصل میں اگین میں تو اس سے بھی تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کچھ کرے. اگین چائنا آپ کے پاس بہت بڑی مثال ہے کہ مطلب خیر ادھر ڈیموکریسی ہے, مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ ایک خاص قسم کی ڈیموکریسی ہے. مطلب ایک خاص حد تک لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ایک خاص حد کے بعد ان سے نہیں پوچھا جاتا. اگین آپ کو ڈیموکریسی کے حق میں, ڈیموکریسی کے خلاف بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. مطلب آپ نے جس طرح UAE وغیرہ کی بھی بات کی, دے آر دا ہیپیسٹ پیپل جو لوکلز ہیں نہ, وہ امیگریشن الاؤڈ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو انہوں نے بہت خوش رکھا. ہاں سو مسئلہ جو ہے وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, مسئلہ خوشحالی. ہاں خوشحالی کسی طرح اگر لے آئیں تو پھر کیا سسٹم ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر جو مرضی پاؤ, جڑے مرضی بیگ پھڑو, جنیاں وڈیاں شادیاں کرو, سب الاؤڈ ہے. سب کو جیو اور جینے دو کا حق دو. ویل مذاق میں ہماری کافی انسائٹ فل گفتگو ہوئی ہے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ جو سیٹائر کرتے ہو اور جو آپ فن میں یہ کرتے ہو اس کے پیچھے کہیں بہت زیادہ درد بھی ہے, بیکاز وہ پاسپورٹ کے ساتھ آتا ہے. I know. لیکن this time when I went to America, میرے ساتھ بہتر مجھے سلوک محسوس ہوا انڈینس کے ساتھ. اب وہ لوگ زیادہ خائف ہو گئے. I don't know why, what happened. I don't know. شاید وہ اتنا بڑھ رہے تھے, اتنا عروج پہ جا رہے تھے, اور ایون ویسٹ میں بھی they were getting more jobs or whatever. لیکن now I've seen West not liking them as much as they used to. اور ہماری تھوڑی سی بہتر ہو گئی. I don't know why, what happened. لیکن یہ بھی ہم نے اپنی اس لائف میں دیکھ ہی لیا ہے. لیکن دنیا جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جیسے ہر طرف کچھ ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے اب انسان کی پلاننگ سے چیزیں تھوڑی سی نکل گئی ہیں, اور اب یہی ہے کہ کل کیا ہوگا اس کے مطابق دنیا کہاں جائے گی. بس یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج پہ کام شروع کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے اب جتنی تباہی ہوگی. یار ہم ایک زمانے میں سنتے تھے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اب ہو گیا ہے. سو اب تو ایمرجنسی لگنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پاکستان, انڈیا, نیپال یہ جو ہے ورسٹ افیکٹڈ ہے. ایوری ایئر دیکھو نا, 3 مہینے آپ کی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کرو, پروڈکٹیو نہیں رہتے ہو. 3 مہینے جب تھوڑے بہتر ہوتے ہیں اس میں اسموگ آ جاتی ہے, پھر آپ
پھر 3 مہینے اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے. سو یو نو ہم تو 3 مہینے جو گئے رہ گئے ہیں, اب 3 مہینے کام ہوتے ہیں بس اس ملک میں. بالکل. سو اگین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی فزیکل اسپیس بھی نہیں ہے اور پاکستان اتنا بڑا کنٹریبیوٹر بھی نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں. سو پاکستان اور انڈیا وہ بھی ہم نیپال جس طرح کا ہم پہ اس کا اثر بہت زیادہ ہے Yeah. اور ہماری وجہ سے اتنا نقصان ہوا نہیں یہ ہے. تو سب کو ہی پتہ ہے, لیکن بالکل. تو پھر بھی کی کر لو گے. ہاں اب جو ہے نا, لیکن ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں, اگین لائف از ناٹ فیئر. اور مطلب خاص طور پہ 2025 میں مطلب جو ہم نے بمباری دیکھ لی ہے غازہ میں, اس کے بعد تو سب وہ کہتے ہیں نا بت ٹوٹ گئے ہیں اب. ہاں تو آپ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا بہت فیئرلی چلے گی, لیکن وہ جو ہے نا کہ اپنے حصے کا کام تو کرنا ہے. سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ڈیٹا کی حد تک, ڈیٹا کلیکشن کی حد تک, ہم پالیسی کی حد تک, ہم بیسیکلی ہمارا پیپر ورک پورا ہونا چاہیے, تاکہ ہم جب کمپلیٹ پیپر ورک کے ساتھ دنیا کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اور پھر اگر وہ نہیں دیتے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم کم از کم میں اور آپ یہاں بیٹھ کے گالی تو نکال سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بڑا ظرف کریں وہ لوگ جو یہ ملک چلا رہے ہیں, اور جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے وہ کام کرائیں, اور ہر چیز کا ماما نہ بنے, کیونکہ آپ کو جو آتا ہے کسی اور کو نہیں آتا, اور جو کسی اور کو آتا ہے ضروری نہیں آپ کو بھی پتہ ہو. اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو کرتا دھرتا ہے وہ کریڈٹ کے اتنے بھوکے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکلے, تو وہ جو واقعی جس کام کے ماہر ہیں ان کو لفٹ نہیں کراتے. سو آئی تھنک کہ یہ ظرف بڑا کر کے سب کو اس ملک کو آگے لے کے جانا پڑے گا. ہم نے تو رہنا ہی نہیں ہے, یہ کریڈٹ تب تک ہی ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے. سو دل بڑا کریں, میرے خیال سے کشادہ کریں, اور لیٹس ایکچولی تھنک اباؤٹ دس کنٹری. اور جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں, جو کامیاب ہو چکی ہیں, ان کو اپنائیں. ایسا کچھ نہیں ہے ہو جائے گا ہماری اقتدار کو اور اخلاق کو, کیونکہ بہت سارے گورے ہیں جو وہاں بھی وہ سب کچھ نہیں کرتے جو ان کا دل نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اینڈ یو وانٹ کہ ایک وہاں سے بھی لوگ آئیں, ہم بھی جائیں, تو ہم وہاں جا کے اگر ان کی وہ کلچر نہیں اپناتے تو ہم یہاں بھی نہیں اپنائیں گے جو چیز ان کو ہم مہیا کریں گے. تھینک یو سو مچ. اور مذاق میں ہم نے تو بہت ہی, میرا تو خیال تھا آج ہم اتنی کوئی فنی باتیں کریں گے, بٹ وی ہیو ٹچڈ, جسے کہتے ہیں نا آج ہمارا کتھارسس ہو گیا جو ہم سٹائر میں نہیں کر پاتے. ہاں جی بالکل, بہت زیادہ آپ کا شکریہ. میں کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں ہو جائیں, لیکن وہ میں اپنے شوز سے جب کہیں اور آتا ہوں تو پھر وہ کئی دفعہ نہیں نکلتی. تو آج میرے خیال میں ویسا ایک دن تھا کہ زیادہ ہنسی مذاق نہیں ہو سکا. تو پھر آپ نے ایگزیکٹلی وہ نہیں کیا نا آج جو آپ اپنے شو میں کرتے ہیں. تو یہ تو میں نے وعدہ اپنا پورا نبھا دیا. پورا آپ نے وعدہ نبھایا, اور ہم ایک اور شو کریں گے جس میں وہ بھی کریں گے. اور مجھے اپنے شو پہ بلائیں نا مجھے پلیز. میں تو نہ کے ڈر سے ارے ابھی تک میں نہیں آپ کو یہ کیا بات دے رہا تھا. آپ کو نہیں پتا آپ میرے لیے کتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں. جانے سے پہلے میرا فیوریٹ گانا سنا دیں آپ کا. آپ کو پتا کون سا ہے؟ وہ شام جتی والا. اچھا. سب نو آپو اپنی پئی, ہر کوئی آپو اپنے لئے, دل نے اکھیاں کولوں پوچھیا اج دی بارش کیسی رہی, کتھے جائیے کنوں ملیے, سارے شہر دی بتی گئیے, ساڈے دکھ تے جگ دا ہاسا غیر معینہ مدت لئیے, اندر پانڈے کھل رے پے نے, جس دن دی او لڑ کے گئی, او دا پچھے مڑ کے تکنا, دل نو اگے ٹورن لئیے, او دی یاد ہنیرے اندر ساڈی اکھ دا تارا رہیے, جندڑی دے رنگ ویکھ رہیا واں کس رنگڑاں وچ
रंगी गई ये कलामणी ओदी अख्ता पूरा पाकिस्तान नशइए ਅੱਖ ਦੀ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਨਾਲਾ ਲਈਏ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਅੜੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਸੁਰਮਈ ਏ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਐ ਪਈਏ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਈਏ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਪਈਏ मेरे goosebumps खड़े हो गए. I don't know why this song touched me so much, and I think about me and Umar somehow. हम मुझे अपनी लड़ाइयाँ और वो, हालांकि पता नहीं आपका क्या मकसद होगा इसका शेर के पीछे, कोई पॉलिटिकल हो चाहे, पर मुझे तो अपना रिलेशनशिप का एक, I mean beautiful. I love this song. ये मैंने जब पहली दफ़ा सुना था तो मैं पूरा दिन रिपीट पे सुनती रही. थैंक यू सो मच. ये बेसिकली मास्टर अल्ताफ़ एक मरहूम शायर थे, ये उनकी 2 गज़लें हैं. ये 2 गज़लें हैं जिनके अशार को इकट्ठा करके मैंने कंपोज किया. कमाल ही कर. Thank you so much. Thank you so much, Ali, and soon I'll be with you on your show. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू. इसके साथ ही मुझे इजाज़त है. इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी. खुदा.